अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट। आज हमारी बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट है हमारे इस पॉडकास्ट में। पेशे से वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और तकरीबन पिछले 20-25 साल से वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं और उससे भी ज़्यादा मेरी उनसे दोस्ती हुई फेसबुक पे। मुझे उनकी पोस्ट बहुत अट्रैक्ट करती थी और हमेशा मैं उनको उसका जवाब भी लिखती थी और उस पर हमारी दोस्ती हुई। लेटर ऑन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो सिर्फ एक गायनोकोलॉजिस्ट ही नहीं है, वो बड़ी ज़बरदस्त, जिससे कहती है, एक आइडियोलॉजी की भी मालिक है एंड शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट। और प्लीज़ इसको नेगेटिव उसमें मत लेके जाइएगा जो फेमिनिज़म की बात सोच के हमारे ज़हन में बात आती है। एक्चुअली वो औरतों के हकूक़ और उनकी बराबरी के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ रखती हैं और खुल के बोलती हैं। बहुत से लोगों को ये बात हज़म नहीं होती, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से कभी हटी नहीं। किताबें भी लिखती हैं उन्होंने, इन तमाम टॉपिक्स के बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत से कॉलम्स लिखे हैं। उनकी हर पोस्ट में आपको कोई ना कोई सबक हासिल होता है और रहती वो मुल्क से बाहर है। हमारी खुशकिस्मती है कि वो पाकिस्तान आई, हम एक दूसरे से हमने बात की और मैंने सोचा कि उनकी गायनी के कुछ मशवरे लेके, फेमिनिज़म के बारे में उनके थॉट्स लेके, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी पे उनकी क्या ओपिनियन है, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आज की मैं डिस्कशन शुरू करने लगी हूँ। हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर ताहिरा काज़मी। अस्सलाम वालेकुम इफ़त, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी धूम मचाई हुई है भी आपने। मैं समझती थी फेमिनिज्म पे मुझे गालियाँ पड़ती हैं बीइंग अ फेमिनिस्ट, तो आपने कहा ठहर जा मैं बताती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, खाली गालियाँ तुम्हें क्यों मिले, हम भी पड़े हैं राहों में। बट अजीब सी बात नहीं लगती कि औरतों के हकूक़ की सिर्फ बात हम करते हैं और इसको इस कदर बेशर्मी और बेरा रवी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या औरत का हक मांगना सिर्फ बेशर्मी है? इफ़त, इसकी ना जड़ें जो हैं वो बहुत ज़मीन में बहुत ज़्यादा गड़ी हैं। पेरिसरी निज़ाम या पेट्रियार्की जो है, इसका मैं तुम्हें सिर्फ एक मिसाल से वाज़े करूँगी कि जोशमली आबादी ने अपनी किताब यादों की बारात में एक वाक़े का ज़िक्र किया कि बाहर मर्दों की महफिल जमी हुई थी, कोई मुजरा वजरा हो रहा था और चिलमन के पीछे से एक औरत ने झांकने की कोशिश की तो उसे इस जुर्म में वहीं खड़े खड़े गोली मार दी गई। दिस इज़ रिटन ऑन द रिकॉर्ड, उर्दू किताब जो यादों की बारात। तो ये सोसाइटी ऐसी बनी थी या बनाई गई थी जिसमें औरतें महकूम हैं, कमतर हैं। बट दिस इज नॉट दिस सोसाइटी ओनली, ये वर्ल्ड ओवर था। जी, वर्ल्ड ओवर था भाई। जो 16-17 सेंचुरी में यूरोप में औरतों को वो मार दिया जाता था कि अगर कि ये जादूगरनियां हैं और उनको और उन्हें टेस्ट करने का वो क्या था कि आग में फेंकते हैं, उन्हें जलाते हैं, तो अगर वो जादूगरनी नहीं होगी तो वो मर जाएगी और अगर वो जादूगरनी होगी तो बच के निकल आएगी और फिर उसे मारेंगे। यानी मारना हर हाल में है। और उसकी वो टेस्ट उसे कैसे किया जा रहा है कि मर गई तो ठीक है, तो फिर हम उसको प्रेज करेंगे मरने के बाद कि ठीक है वो जादूगरनी नहीं थी। लेकिन अगर वो मर गई तो फिर वो जादू प्रूव हो गया, अगर वो बच गई तो फिर वो जादूगरनी है। सो इट वाज वर्ल्ड ओवर, क्योंकि पेट्रियार्की जो है वो इट इज़ नॉट ओनली कि हमारा ये थर्ड वर्ल्ड का मसला है, ये फर्स्ट वर्ल्ड का भी मसला है। इसीलिए फेमिनिस्ट मूवमेंट वहाँ पे आई। आपको औरतों को वोट डालने का हक नहीं था, औरतों को अपना अकाउंट खोलने का हक नहीं था। औरतें वही बात है कि हर बात जो है मर्द की इजाज़त देने का हक नहीं था। हाँ, यानी औरत हर जगह हर खित्ते में कमतर मखलूक थी। जो पावर है वो मर्द के हाथ में थी और उस पावर की इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही थी वो उसको रिड्यूस स्टेट में रखना था, पोजेशन में। जैसे बिल्कुल आपके घर के जो यानी कि
भेड़ बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, इसी तरह आपके घर की औरतें हैं। अच्छा, अब उसमें जब औरतें को थोड़ा सा यानी टाइम आगे गुजरा, 19वीं सदी 20वीं सदी मूवमेंट चली, ये हुआ वो हुआ, और औरतों को थोड़ा सा ख्याल आया, कुछ मेरे और तुम्हारे जैसी औरतों को, कि नहीं भाई हमें इसके बारे में आवाज़ बुलंद करनी है, तो वो लोग जो पावर में थे उन्हें ग़ुलामों का बोलना क्यों पसंद आए? हम तो लौंडियाँ थी ना भाई, तो लौंडियाँ क्यों कहेंगे जी हमें इधर बैठना है तो हमने उधर बैठना है, और हमने ये करना है तो हमें छड़ी क्यों ना मारी जाए, हमें डंडा सर पे क्यों ना मार के हमें सीधा किया जाए? ये मदारी और बंदरिया का खेल है बेसिकली। मदारी तुमने देखा ही है, जैसे वो डुगडुगी बजाता है, और बंदरिया जैसे एक्ट करती है और वो उसे मुख्तलिफ टास्क बताता है। अच्छा आप खाना बनाओ, बंदरिया खाना बनाना शुरू कर देती है। अच्छा अब राजा को खाना दे के आओ, वो उसके सामने चंगेर रखती है। अब राजा टांग पे टांग रख के बंदर बैठ के खाना खाता है। अच्छा अब राजा नाराज़ है, उसको मनाओ, फिर वो मनाती है, फिर वो राजा उसे गुस्सा करता है, अच्छा उसे मारता है, फिर वो उसे निकाल देता है, वो फिर उसको मनाने। सो दिस इज़ पोर्ट्रेयल ऑफ आवर सोसाइटी। इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिकली डिबेट इस पे करते हैं। इससे तो ये जाहिर हुआ कि एवोल्यूशन में ये समहाउ थ्रू आउट, जब से मर्द औरत का वजूद हुआ है, ये रिश्ता इसी तरह चलता रहा है। बीच में देवर फ्यू सोसाइटी जो मेट्रियार्कल भी थी और वहाँ औरतों का वो भी होता, बट समहाउ वी इवॉल्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ मर्द की ज़्यादा पावर थी। और अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जाएं तो वहाँ पे मर्द हंटर था, गैदरर था, और औरतें जो थी वो होम मेकर थी। और बहुत सारे लोग अभी भी ये कहते हैं, और उनका ये होता है कि अगर एक जॉब हमने चूज़ कर लिया कि मर्द कमा के लाएगा, औरत की ज़रूरियात पूरा करेगी और वो मर्द की ज़रूरियात पूरा करेंगी, तो फिर इसमें जब आप फेमिनिज्म की बात करते हैं तो फ़ौरन ये डिबेट आती, जाओ फिर अपने काम खुद करो, जाओ फिर ऐ करो, यू नो कि हम ये कर रहे हैं और आपकी ये जॉब है, हमारी ये जॉब है, तो आपको क्या तकलीफ है? सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आप एक तो ये है कि औरत मर्द के जो रोल्स को एक तो आप खाली मईशत के ज़रिए डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये इसका काम है पैसा कमाना और इसका काम ये है। मैं इससे भी पहले बात करती हूँ कि जब आप मर्द औरत के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं होते, आप ह्यूमन बीइंग होते हैं। ठीक है। मैं आज भी कहीं ये बात कर रही थी और मैंने इस पे लिखा भी है कि सपोज़ कि कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारा जेंडर रिवील ना हो, ठीक है? जैसे अभी मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, बच्चा पैदा करती हूँ तो मैं एकदम बताती हूँ टांगों के बीच में देख के कि जी कुड़ी हुई है, ये मुंडा है। लेकिन अगर कुदरत कोई ऐसा बंदोबस्त कर दे कि कुड़ी मुंडे वाली बात ना हो, देन व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल डिफाइन कि किसका क्या काम? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जेंडर की बेस के किसी को भी एक डब्बे में बंद नहीं कर सकते कि तो तुमने नौकरी करनी है और तुमने घर का खाना बनाना है। बेसिक बात है यूनिट। आपने एक घर बनाना है, उस घर में जो भी अपने पोटेंशियल के मुताबिक कर सके वो करना है। आप औरत को सिर्फ एक ऐसी सिंफ के तौर पे पेश करते हैं जिसके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो उसने रूटीन में वही आप घर में खाना बनाना है, ये करना है, अपने आप को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सुपीरियर समझते हैं, सुपीरियर समझते हुए कि यू कैन फेस द वर्ल्ड और यू ओनली हैव द अर्निंग कैपेबिलिटी, व्हाइल आप पोटेंशियल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग को आप निगेट करते हैं। एंड अगेन अगर कोई औरत घर में रह के घर संभालना चाहती है, बिल्कुल, तो आप उसको उसकी इंटेलेक्ट से तो ना कर समझें कि वो बेवकूफ है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ वर्क। बिल्कुल। और किस तरह औरतें जो हाउस वाइफ्स भी होती हैं इकोनॉमी में हिस्सा डालती हैं, वो ये है कि वो काम खुद करती हैं। इस काम के लिए अगर आपको लोग हायर करने पड़े और आपको हेल्प हायर करने पड़े तो आपको तनख्वाहें देनी पड़ती है ना, जैसे कि जो अफोर्ड कर सकता है वो ये करता है। तो बहुत हमारी 80% ख़वातीन का जो मईशत में हाथ है वो ये भी है। और मेरा मसला ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि ये फैसला आप नहीं करेंगे को कौन क्या करेगा।
یہ آپ کو نہیں بتانا کہ میں یہ کروں گا اور تم یہ کرو گی. نو, اگر ایک عورت کام کرنا چاہتی ہے تو وہ بھلے کام کرے. تو عورت جب کام کرتی ہے تو آپ گھر کے کام کرتی ہے تو آپ ایگزمپٹڈ ہوتے ہیں گھریلو رسپانسبلٹی سے یا بچوں کی رسپانسبلٹی سے. سو آپ جو کچھ بھی کما کے لاتے ہیں بیسیکلی آپ اس بیس پہ کماتے ہیں کہ عورت نے آپ کی ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں. سو آپ فنے خان ہرگز نہ بنے کہ اے خاکی کر دیے خالی کار بہ کے. بیکاز اکثر لوگوں کا یہی ہوتا ہے جب بھی وہ ہم نے دیکھا ہے آل اراؤنڈ گروئنگ اپ کے کر دی کی ہے سارا دن گھر ہوندی ہے. ارے میں گئی تھی عمر کے خیر بچپن میں سارا ہم نے خود کام کیا ہوا ہے, ہم تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ صفائی والی بھی آئے, میں اور میری والدہ تھی صرف. سو میرے لیے تو ایک نارمل چیز تھی. پھر ظاہر ہے زندگی میں آپ آگے بڑھتے ہو, آسائشوں کی عادت ہو جاتی ہے. تو جب میری شادی ہو گئی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انگلینڈ گئی اور تب جب مجھے گھر سنبھالنا پڑا لگ سمجھ گئی. میں کہتی ہوں کہ ہیٹس آف ٹو ویمن, ہیٹس آف ٹو ویمن جو ہیلپ کے بغیر باہر کے ملکوں میں اتنی ایکٹیو ہیں, اتنا کام کرتی ہیں, مطلب ڈبل ریسپیکٹ ہے ان کے لیے. اور اس میں کوئی آف نہیں ہوتا, اس کے کوئی آف آورز نہیں ہے. آپ نے تو 9 to 5 جاب کی اور گھر آ کے صوفے پہ دراز ہو گئے, ورنہ جو گھر میں رہنے والی عورت ہے اس کے یعنی گھر اور یعنی بچوں کے جو کام ہیں وہ تو رات گئے تک ختم نہیں ہوتے. خیر یہ اس میں تو کوئی ڈینائل والی بات ہی نہیں ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ جاب, لیکن ڈفرنس یہاں پہ آتا ہے کہ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے, ہمارا جو اختلاف ہے وہ اس بات سے ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ایکول چانسز آف پڑھائی, بالکل, اپرچونٹی, بالکل, اینڈ فوڈ, بالکل, اینڈ سے, بالکل, خاندان میں ڈیسیجن میکنگ میں, بالکل, اس کے بعد آپ کی ول پہ, بالکل, ٹھیک ہے نا. ایک عورت ڈاکٹر بن گئی ہے بالکل, تو آپ نہ کریں اس سے شادی اگر آپ نے اس کو کام چھڑوانا ہے. اچھا ہمارے یہاں ایٹیٹیوڈ یہ ہے کار لے آئیے پھر سانبھ لیں گے, یعنی ہم وہ کروائیں گے جو شی ہیز ٹو آپٹ آور ویز. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. دس از اے کانٹریکٹ. You have to put your conditions on the table before the contract. آپ پہلے کمٹمنٹ لیں اور اس پہ قائم رہیں. جیسے میں نے جب شادی کی تو میں نے شادی سے پہلے 1-2 چیزیں تھیں. میری ٹوٹلی ارینج میرج تھی اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ یہ بات طے کروا لیں کہ میرے کیریئر پہ, میری پڑھائی پہ, کیونکہ میں تو خالی MBBS کر کے شادی کر رہی ہوں تو میں نے تو آگے ابھی بہت آگے جانا ہے. اٹ واز ویری کلیئر. سو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. میں شادی چھوڑ دوں گی, میں کیریئر نہیں چھوڑوں گی. So that was your commitment, نا? That was my commitment and that's اور why آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. پہلے ہی بتا دیا. پھر اگلے کو پتہ ہے کہ اب اس سے کیا نبھانا ہے. اور 1-2 چیزیں اور تھیں جیسے لائک پیپل ایکسپیکٹ دیٹ جو میرا لائف سٹائل تھا پہلے جیسے میں نظر آ رہی تھی کہ اس میں آپ مجھے چینج لانے کا نہیں کہیں گے. مطلب ہے تو وہ چھوٹی بات, لوگ کہیں گے لو جی ہے چکی ہے ایک دوسرے کی, ہاں ایک دوسرے کی خاطر بعض دفعہ آپ ماڈیفائی کرتے ہیں لیکن پھر وہ ڈیول ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی خالی مجھے یہ آرڈر دے کہ تم ایسے رہو گی یا ایسے والے کپڑے پہنو گی اور ایسے والے نہیں پہنو گی تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ نے اگر مجھ سے کانٹریکٹ کرنا ہے تو مجھ سے اسی حالت میں کانٹریکٹ کریں. اور یہ ہر عورت کی اسٹینڈنگ ہونی چاہیے. میرا لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ عورتوں کو یہ خوف ہوتا ہے کیونکہ مجھے بہت میسیجز آتے ہیں, آپ والی باتیں سنی تو سانو پسند کون کرے گا, رشتہ کون دے گا, رشتہ منظور کون کرے گا. مطلب آپ کا تو کہیں کسی سے میچ ہی نہیں ہوگا اگر آپ والی شرائط ہم نے رکھی یا باتیں سنی. سو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرو کہ پھر اس انتظار میں نہ رہو کہ کوئی آپ کو رشتہ دے گا. پھر یہ ہے کہ امیدوار اتنے ہو جائیں گے کہ یو ول بی دا چوزر. اللہ کرے یہ ٹائم آئے اور ایسا ہی ہو. ہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ شریف اور اچھی عورت کیا ہوتی ہے, کیونکہ ان باتوں کے بعد اگر ان کی شادی نہیں ہو رہی
تو اس کا مطلب ہے جو عورت پڑھ لکھ جاتی ہے وہ تو اور اس کا اپنا ایک ڈیسیجن پاور لینا ہوتا ہے, وہ اپنے اصولوں پہ زندگی گزارنا چاہتی ہے, وہ بری عورت ہوتی وہ ہے. سوسائٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میں آپ کو ایک صاف سی بات ہوں, وہ عورت جس کی زبان, میں نے ابھی کچھ دن پہلے اسٹیٹس بھی لگایا تھا, ذائقے کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو, وہ عورت سوسائٹی کو قابل قبول نہیں ہے. اور سب سے زیادہ آپ نے ایک بات اگر نوٹ کی ڈاکٹر صاحبہ کہ خواتین میں بھی یہی ہے, دس از ہاؤ دے جج اس ایز ویل, بیکاز انٹرنلائز مسوجنی, یہ کنڈیشننگ ہے عفت. اس میں بات یہ ہے کہ آپ ٹیگز اینڈ ٹائٹلز آپ کو ملتے ہیں سوسائٹی کی طرف سے, انعام ملتا ہے نا کہ تم اتنی اچھی ہو, تمہاری جیسی عورتیں, دیکھیں نا ان کا کیا کام ہے, یہ تو ان جیسی عورتوں کا کام ہے. بالکل. اب آپ So they give them a بالکل superior. جیسے مداری کی میں بات کر رہی تھی, مداری جب بہت خوش ہوگا تو اپنی بندریا کو ڈیفینیٹلی کوئی نوازے گا چیز, ٹھیک ہے اس کو, اینڈ دین شی ول فیل کہ ہاں میں نے کتنا اچھا کیا جو مجھے یہ چیز ملی. سو اٹس اے سیم ود دا وومن کہ آپ کو جو ایکنالج کر رہا ہے آدمی, چار دوستوں میں بیٹھے, میری بیوی اتنی زبردست ہے, شی از سو اوبیڈینٹ, شی فالوز می 100%, شی doesn't do anything without my consent and then she loves me also too much. تو اب وہ اس کو بوسٹ کر رہا ہے, اس کو انجیکشنز دے رہا ہے پریز کے, اور ساتھ میں تو وہ تو اسی تک ہے نا, او آئی ایم ویلیڈیٹڈ, آئی ایم اسپیشل ویلیڈیٹ ہو گئی نا کہ میں تو ہائے ہائے میرا مقام تے کدھرے اتے ہو گیا, مجھے تو پیڈسٹل پہ کھڑا کر دیا. اور خواتین یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ ایک مرد ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور اسے یہ ساری چیزیں خوش کر رہی ہیں. اب میرے جیسی عورت جو اگر ایک مرد کوئی بھی کہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, if I'm not convinced I will say no. میں نے نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ میری مرضی, میری مرضی, اور مجھے یہ اچھا نہیں لگا, یا مجھے یہ سوٹ نہیں کیا, یا مجھے یہ اپروپریٹ نہیں لگا, لیکن تمہیں میں کہہ رہا ہوں کرنے کو, سو واٹ, تم کہہ رہے ہو, کیا کروں, تم کہہ رہے ہو, نو مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا. تو آپ سوچو یہ ڈائلاگ جب بھی بولا جائے گا, وہ جو بھی مرد ہے وہ ریڈیوسڈ فیل ہوگا, ہے ایلے تے میری ٹکے دی عزت کر دیتی 2 منٹ وچ, اے چنگی زنانی نہیں, نو نو نو, شریف نہیں ہے یہ, ہو سکتا ہے شریف کا بھی بیچ میں آ جائے کہ نو 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 نو, اے دے نال نہ متھا نہ ہی لاؤ. سو اے گھر وسانا, اے گھر. میں جب بچی تھی تو آئی تھنک دیٹ آئی ہیو دس باغی جراثیم فرام چائلڈ. تو میری امی کو آ کے عورتیں کہتی تھیں, ہائے نہیں تیری کڑی بڑی کپتی ہے, ہائے نہیں تیری کڑی بڑی, اے کس طرح بسے گی. ہماری امیاں بھی ہمیں ذرا سا ہم کچھ کہتی ہیں, تو نہیں, تیرا نہیں گھر بننا, تو نہیں بسیں گی, زبان بند کر اپنی. اچھا میں آئی واز لکی ان دس ریگارڈ کہ میرے امی ابا بہت پیشنٹ تھے دونوں. I know, لیکن یہ چیزیں سننے کو معاشرے میں I was so بدتمیز, میں اوپنلی, ہاں بڑا ہی بدتمیز والا چائلڈہڈ ہے میں نے, کہ اگر میں نے کہہ دی ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے, چاہے غلط ہے, چاہے غلط ہے, میں نے کرنا ہے بھائی, میں نے کرنا ہے. اور میرے پیرنٹس ور سو پیشنٹ کہ دونوں ٹرائی کرتے تھے کہ یعنی زبردستی تو میں نے ماننا ہی نہیں ہے نا, تسی میری گردن لا دو. اوہ تیری. ہاں بچپن کا واقعہ ہے کہ میری نا ٹانگ ٹوٹ گئی, اور ٹانگ ٹوٹنے کے پیچھے بھی کہانی یہ تھی کہ ہم ایک محلے میں رہتے تھے, تو ہمارے گھر کے پاس کسی دکان کا افتتاح رہا, اور وہاں پہ اب یہ لفظ تو بہت وہ ہے کہ اب ٹرانسجینڈرز وہاں ان کے کوئی ڈانس وانس ہو رہا تھا اور سارا کچھ, اینڈ آئی واز لائک لٹل گرل آف آئی تھنک 6-7 ایئرز, اور میں نے بھی دیکھنا ہے, میں بھی دیکھنا ہے. اور جب میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ مجھے کھینچ کھانچ کے گھر لائے کہ امی اینو دیکھو ہے اوتھے کتنے بڑی ہے, اور سارا کچھ نا. اب وہ امی نے پیار سے کہہ دیا بیٹا نہیں جاؤ نا, اور بیٹا صاحبہ آنکھ بچا کے پھر اوتھے. اچھا وہاں بہرحال ایک میز میری ٹانگ پہ گر پڑی اور وہ ٹانگ ٹوٹ گئی, اور اس پہ وہ میرے بھائی صاحب نے مجھے اٹھا کے لانے سے انکار کر دیا کہ چنگا ہے پئی روے,
سزا کے طور میری پہ گل جو نہیں میری تھی گل بننی. نہیں سنی. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال وہ میرا 2.5-3 ماہ پلاسٹر رہا, اور میرے اس کے بعد جب امی کو بڑا یہ غم تھا کہ کہیں میں لنگڑی نہ ہو جاؤں, ہائے ہائے لنگڑی ہوگی تو پھر کی ہوئے گا. خیر ٹانگ جڑ گئی, ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد کہیں عید آئی, اور عید پہ میں نے کہا جی میں تے ہیل والی جُتی پانی ہے. اوے تیری. امی نے کہا نہیں ہلے نہیں بھئی, ابھی تو تمہاری ٹانگ جڑی ہے. میں نے کہا نہیں جی میں تو پانی ہیل والی جُتی ہے, میں تو 3 مہینے بستر تے رہی ہوں. اب جی امی نے کہا نہیں. امی نے زبردستی, میں نے اٹ چک لی. How old were you? 7 میں بھی. اچھا چکی پھر چک کے میں اپنے سر وچ مارن لگی ہاں, جو تسی مینوں نہ لے کے دتی تے. پھر لے دیتی, ظاہر ہے پھر لٹ ٹوٹی. نہیں پھر نہیں ٹوٹی, پھر نہیں. اور ابا جی کے پاس مقدمہ گیا, اور ابا جی بیچارے تھوڑے سے, بہت ہی میرے ابا جی جو ہیں وہ مسکرائے, اور پھر میری امی کو کہنے لگے جا لے دے سوں, لائک کوئی گل نہیں ویکھ لیں گے. تو آپ لوگ کتنے سبلنگس تھے؟ ہم 6 تھے, اور میں آئی ایم نمبر 4. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی کوئی میرے جیسا بدتمیز نہیں تھا. سو کتنی بہنیں کتنے 3 بہنیں 3 بھائی. اوکے. لیکن میں مائی سسٹرز ور ویری سبمسو. سو اس لیے بھی لوگوں کو کچھ عجیب سا لگتا تھا کہ وڈی بھی صحیح ہے تو نکی بھی صحیح ہے, درمیان والی دا کوئی میٹر خراب ہے, کوئی نہ کوئی کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو بینگ اے ڈاکٹر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ہی ماحول میں ایک ہی پیرنٹس کے بچے مختلف کیسے ہو جاتے ہیں؟ آئی تھنک میں نے اسے بہت انالائز کرنے کی کوشش کی ہے. ون تھنگ از دیٹ سم مے بی جینیٹک پری ڈسپوزیشن. ہو سکتا ہے میری کوئی نانی دادی پڑدادی ہوئی ہوئے ایسی مرد مار کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ جو میرا وہی جینیٹک پری ڈسپوزیشن سے میرا بولڈ جو پن تھا, بہت آؤٹ اسپوکن ہونے کا, وہ بھی شاید کہیں ایسے, کیونکہ کتابیں تو ہم سب پڑھتے تھے, ہمارا گھر بڑا کتاب دوست تھا. میرے ابا چونکہ بہت کتابیں پڑھتے تھے, اور ہمارے کتابیں پڑھنے پہ کسی قسم کی بھی کوئی آپ کتاب پڑھ لیں, بڑوں والی پڑھ لیں, چھوٹوں والی پڑھ لیں. اس زمانے میں تو کتابیں تو تھیں بالکل, لیکن ابن ہم تو صفی چلتے ہوئے بھی پڑھتے ہوتے تھے, اور کتنی دیر ہم باتھ روم میں کتابیں بالکل بالکل. لیکن مجھے کچھ لوگ جیسے اس زمانے میں میری سہیلیاں کہا کرتی تھیں کہ ہمارے گھر میں یہ کتاب نہیں پڑھنے دیتے اور ابن صفی نہیں پڑھنے دیتے, ہلکا سا رومانس ہوتا ہے. کبھی کسی سے مانگ کے پڑھنا. لیکن میرے گھر میں پابندی نہیں تھی. سو میں یہ بتا رہی ہوں کہ کتابیں سب پڑھنے والے تھے, لیکن پھر بھی اسٹل I was like little different. Maybe it's I don't know how environment played in that. لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میری ایک بڑی بہن تھیں, ان کا نام طاہرہ کاظمی تھا. she was class fellow of بے نظیر بھٹو کانوینٹ پنڈی میں, اور she was 10 years old when she died. تو میرے ابا کو اس سے عشق اور جنون تھا, اور اس کے فوت ہونے کے بعد میں آئی, اور میرے ابا نے باقاعدہ دعا مانگی کہ مجھے طاہرہ کاظمی واپس چاہیے, بیکاز ہی ٹولڈ دس. اینڈ جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اس کا نام وہی رکھا جائے گا. اس کا نام میں نے بہت تو کچھ آئی تھنک کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ آئی تھنک سو. زیادہ لاڈو ابا کی طرف سے, ناٹ اماں. امی تو بالکل نارمل تھیں, انہیں دیکھ کے نہیں لگتا تھا کہ میں کوئی ان کی گئی ہوئی بیٹی کی یاد ہوں, لیکن ابا کو دیکھ کے لگتا تھا کہ میں ان کی گئی ہوئی بیٹی کی یاد ہوں. سو ابا واز یور وکیل. ہاں, آئی تھنک ہی واز ان لو ود می, لائک ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی تھی. اینڈ دیٹ گیو یو کانفیڈنس. یس. اینڈ ہمارے گھر میں یعنی ابا کا ایک بڑا پیارا سا جیسچر تھا کہ اگر وہ کچھ کھا رہے ہیں تو وہ چیزیں نا بچوں سے یعنی شیئر کر دیں. انہیں انڈے کا حلوہ بہت پسند تھا, تو اب وہ انڈے کا حلوہ جب کھا رہے ہیں تو وہ آواز دے کے ضرور بلائیں گے. اب ظاہر ہے بڑے تو نہیں آئیں گے, جو گھر کے چھوٹے ہیں وہی آئیں گے, لیکن ان چھوٹوں میں مسٹ شامل کہ مجھے انڈے کا حلوہ ابا کے چمچ سے ضرور ملے گا. سو یا دیٹ ایکسپلینز اے لاٹ کہ جب آپ اس معاشرے میں جو ہمارا مین پیٹریارک گھر کا ہے, if he is treating you like an equal to a son اور اس سے اور آپ کو ٹینشن دیتا ہے, then you do get that confidence کہ ہم
ہم کافی ہیں, بالکل ہم بھی کافی ہیں. اور میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت آگے تھی. یعنی اس زمانے میں پنڈی اسلام آباد کا کوئی ایسا اسٹیج نہیں تھا. پاکستان نیشنل سینٹر پنڈی, نیشنل سینٹر اسلام آباد, لیاقت میموریل ہال, یہ حدیقہ کیانی اور عارفہ کیانی لوگ میرے زمانے کے ہیں, اور میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز میں لیاقت میموریل ہال میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. تو آپ یقین کرو کہ مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی کہ ابا میں جاؤں, بتاتی تھی, صرف بتاتی تھی. اور یہ بات میں نے کسی پوڈ کاسٹ میں کہی کہ عورت کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, بتانے کی ہوتی ہے کہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو obviously اب ہم کوئی مجرا دیکھنے تو نہیں جا رہی کہ اوکے ڈیڈی میں جا رہی ہوں, لیکن جس جگہ پہ ہم obviously اگر ہم اپنی کسی سرگرمی کے لیے دوستوں کے ساتھ, ہمیں بھی پتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ ڈیڈی میں پاچی کرنے جا رہی ہوں, اگر آپ اپنی بیٹی کو کانفیڈنس دیں اور اس پہ یہ اعتماد کریں کہ یہ آپ کی لیگیسی لے کے آگے چلے گی, تو پھر آپ کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیا کرنا ہے کہ کیا نہیں کرنا. لیکن میرے پہ یہ بڑی تنقید ہوئی ایک پوڈ کاسٹ میں, ایک خاتون تھیں اور انہوں نے میرا نام لے کے کہا کہ یہ عورتوں کو بہت غلط سبق پڑھا رہی ہیں کہ شوہر سے اجازت نہیں لینی اور باپ سے اجازت نہیں لینی, اور بڑے پراؤڈلی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے اجازت کبھی نہیں لی. ہاں نہیں لی, میں نے انہیں بتایا ضرور کہ ابا آج نیشنل سینٹر جانا ہے, آج لیاقت میموریل ہال جانا ہے, بلکہ محلے میں اگر کسی کے گھر VCR آیا ہے اور ظاہر ہے انڈین فلمز لگتی تھیں تو وہ بھی میں انہیں بتا کے جاتی تھی کہ میں فلانے کے گھر جا رہی ہوں. دیکھیں ہر ایک کے گھر کا مرد وہ نہیں ہوتا کہ میں بتاؤں گا کہ جانا ہے یا نہیں جانا. اور آئی تھنک جب آپ کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے تو آپ غلط جگہ پہ تو نہیں جا رہے ہوتے ہیں نا کہ ابو میں ڈیٹ پہ جا رہی ہوں, یہ نہیں ہوتا, وہ تو چپ کے ہی آ جاتے ہیں. اور اسی طرح جب میرا میڈیکل کالج میں جانے کا جو بھی پروسیس تھا, یا پہلے میں نے ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ میں نے FSC لینی ہے. میں نے بس گھر آ کے بتایا ہاں میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے پری میڈیکل کے سبجیکٹس رکھ لیے. تو یہ سوال ہی نہیں اٹھا کہ مجھے یہ کرنے کی اجازت ملے گی کہ نہیں. اور پھر جب میرا نام لاہور میں آ گیا, کیونکہ ہم پنڈی رہتے تھے, تو یہ کویسچن ہی نہیں اٹھا کہ یہ ہاسٹل میں جا کے رہے گی کہ نہیں رہے گی اور اسے بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا. یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ میں نے جانا ہے اور میرے ابا نے مجھے بھیجنا ہے. And so this is how it should be. Your daughter should be able to take her decisions. بالکل. اور I think this was the reason that I was so confident. ابھی بھی جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کانفیڈنس کیسے آیا, میں ریڈیو جاتی تھی بچپن میں نے ریڈیو جانے کا بھی ابا سے کبھی نہیں پوچھا کہ ابا میں جاؤں, نہیں. آگے ابا کو بتایا ابا ریڈیو کا پروگرام ہے, میں سلیکٹ ہو گئی ہوں اور میں نے فلانے دن جانا ہے. تو ہاں ٹھیک ہے. اور اکثر اگر کبھی کہیں شام کو جانا ہوتا تھا تو ابا یہ کہا کرتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے ساتھ کوئی چلا جائے شام کو. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ, بلکہ میں نے کہیں لکھا بھی تھا کہ ایک دفعہ میری امی گھر نہیں تھی, کہیں گئی نہیں تھیں, اور مجھے ضرور جانا تھا کہ اس دن کوئی بہت ہی اہم کمپٹیشن تھا اور ابا بھی بزی تھے. تو ابا نے ہماری نیبر میں خالہ رہا کرتی تھی, ان کو کہا کہ آپ پلیز اس کے ساتھ چلی جائیں کہ یہ آپ یعنی شام کو دیر ہو جاتی ہے, 9-10 بج جاتے ہیں. اور خالہ مزے سے چلی گئی اور ہم چلے گئے. تو یہ تو سوال ہی نہیں تھا کہ اجازت, یہ ہمیں علم تھا کہ ابا کی انکنڈیشنل سپورٹ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ مجرا دیکھنے کے لیے نہیں ہے. اور جب میں نے بھی اپنا کریئر شروع کیا تھا واز ویری ینگ, تو میری والدہ میرے ساتھ جایا کرتی تھی. والدہ نہیں تو کوئی میرے دوست, ورنہ وہ نہیں تو ٹل سرٹن ایج. بالکل. پھر ایک ٹائم آ گیا پھر آئی کوڈ بی آن مائی اون, بیکاز مجھے آ گیا دنیا کو فیس کرنا, ہینڈل کرنا. اور میری فیلڈ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ پری کنسیو نوشنز اتنے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ مردوں میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہو. اور ہر فیلڈ میں مردوں کی ایک حکومت تو ہے, بی ایٹ شو بیز, بی ایٹ اور ایکسپلائٹیشن بھی ہے. مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہراسمنٹ وہی ہوتی ہے کہ کسی نے آپ کو چھیڑ دیا یا کوئی گندی بات کر دی. There are so many ways جب آپ کو آپ کی اوقات دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور لائک ینگ گرلس کو ایکسپلائٹیشن ان کی جاتی ہے, اور اٹ از دیئر اینڈ اٹس ناٹ اونلی ہیئر. یہ ہالی ووڈ میں بھی ہے, یہ بالی ووڈ میں بھی ہے, یہ ہر جگہ ہے. تو اس لیے لڑکیوں کو تھوڑا سا ذرا زیادہ اسمارٹ ہونا پڑتا ہے. اور اس کے لیے پیرنٹس کو ان کو
یہ اسمارٹنس حاصل کرنے کے لیے وہ تعلیم دینی. بالکل بالکل. اور میں یہ کہتی ہوں کہ یعنی مجھ سے اس وقت بھی بہت لوگ سوال کرتے تھے, آج بھی یہ بہت پوچھتے ہیں کہ اتنی اجازتیں کیسے ملیں اور اتنا یہ سارا کچھ کیسے ملا, یا کبھی تو آئی آلویز سے کہ اسی طرح جیسے بھائیوں کو جیسے بھائیوں کو ملا. مطلب میں تو بلکہ بعض دفعہ بھائیوں کو یہ سوال کیا کرتی تھی, کیونکہ ہمارے گھر میں چونکہ بہت آرٹ کلچر تھا نا, تو بھائی وغیرہ تو سینما بھی بہت جاتے تھے. تو میں اس زمانے میں سینما تو نہیں جاتی تھی چھوٹے, لیکن میں یہ سوال بہت کیا کرتی تھی کہ یہ جا رہے ہیں فلم دیکھنے تو میں کیوں نہیں جا سکتی. اس زمانے کا کلچر یہ تھا کہ لحاظ بہت تھا بھائیوں میں اور بہنوں میں. بالکل. لیکن میں جب لاہور آئی اور میں نے لاہور آ کے اپنی فرینڈس کے ساتھ موویز پہ جانا شروع کیا, تو میں نے جا کے بتایا ہاں ہم جب کوئی ٹیسٹ بہت اچھا کر لیتے ہیں اور اس دن ہم اپنی وہ ساری اسٹریس ریلیز کرنا چاہتے ہیں تو ہم فلم جا کے دیکھتے ہیں. سو وائی ناٹ. اینڈ اور پورا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم فاطمہ جناح سے ٹانگے پہ بیٹھ کے الفلا سنیما یا پلازا سلما جایا کرتے تھے. اٹ واز لائک مڈ 80s. لیکن مطلب یہ ہے کہ ایوری تھنگ واز نون ٹو دا پیرنٹس. آف کورس. اور پھر یہ لیکن پھر وہ بات ہے فلم دیکھنے میں کیا برائی ہے, کیا برائی ہے. میں نے اگر برا ہوتا تو بنتی نا. میں نے تو بچپن سے مطلب اب یہ بڑی مزیدار بات ہے اور میں اس کے بارے میں لکھتی بھی ہوں کہ مجھے فلم دیکھنے کا بہت شوق تھا. سب کو ہوتا ہے. Oh my God. ہم تو دوردرشن دیکھ دیکھ کے تو جوان ہوئے ہیں. پنڈی میں نہیں آتا تھا نا, تو پنڈی میں نہیں آتا تھا. نہیں کیچ نہیں ہوتا. تو وی سی آر چلتا تھا اور وی سی آر میں لوگ نا 3 ایک دن میں یا اس طرح. تو وہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر والا تھوڑا اس طرح نہیں ہوتا تھا, لیکن محلے میں ضرور آتا تھا. اور میں نے تو ہر محلے میں جس گھر میں ہوتا تھا کہا ہوتا تھا وی سی آر منگوایا تو مجھے ضرور بلانا ہے. ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا, دوردرشن پہ 2 دفعہ فلمیں آتی تھی ہفتے میں اور 3 دن چترہار آتا تھا. تو وہ ٹائم بس ہم اس گھر کے آگے پیچھے کوئی اندر بلا لے ورنہ کھڑکیوں سے سن رہے ہیں. اور میں تو جس گھر میں وی سی آر لگا ہوتا تھا اس کے پھر وہ جو بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے بڑے کرسیوں, تو میں سب سے آگے جا کے نا اچھا. اور امیتابھ کی یہ ساری فلمیں جو ہیں یارانہ, مستانہ اور یہ شولے وولے, میں دیکھ کے ظاہر ہے بڑی ہوئی. اور پھر مجھے وہ اتنا اچھا لگتا تھا. اور مجھے پھر امیتابھ سے ملاقات ہوئی میری ہیتھرو ایئرپورٹ پہ, اور میں اس کو دیکھ کے جو شروع ہوئی ہوں کہ وہ کہ بس نہیں چلتا تھا کہ میں اسے پوری کہانیاں سنا دوں کہ میں بتاتی ہوں آپ کو آپ کی وہ فلم. نہیں, اور میں نے کیسے آپ کی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں اور آپ اور ہاؤ مچ وی لوڈ یو. سو ہی واز ویری کائنڈ. میں نے تصویر بھی کھنچائی, آٹوگراف بھی لیا, اینڈ ہی واز ویری پولائٹ. اینڈ وہ مسکراتا جائے اور تھینک یو. اب اس نے اور کیا کہنا تھا, تھینک یو کہتا جائے کہ کتنے کروڑوں لوگوں سے روزانہ. میرے بچوں نے بلکہ یہی کہا, انہوں نے کہا ماما آپ نے وہی حرکت کی جو لاکھوں لوگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا اور کیا کرتی, یہی کہنا تھا نا. اس کے آپ فین مومنٹ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کا جو گائنی کا پروفیشن ہے, آپ کا ہر طرح کے طبقے سے فیملی سے وہاں انٹریکشن ہوتا ہوگا. آپ نے تقریباً 18 سال پاکستان میں کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور دور دراز اور آپ نے رورل ایریاز میں بھی کام کیا ہے. فیمنزم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے گائنی وارڈ میں کیا کیا آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹے کے پیدا ہونے پہ فیملی کا ریاکشن, ماں کا ریاکشن, باپ کا ریاکشن, ایک بیٹی کا, اور اس طرح کے بہت سارے مسائل پہ ایک تھوڑا سا جائزہ. عفت یہ بڑا ٹرامیٹک ہے, یہ بہت ہی. گائنی وارڈ جو ہے وہ عورت کی جو آپ کا معاشرے میں مقام ہے اس کی اصل پکچر آپ کو دکھا دیتا ہے. انوانٹیڈ, انڈیسائسو, کوئی اس کا اپنا جو مقام ہے وہ نہیں ہے کسی بھی قسم کی ڈیسیژن میکنگ میں. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پریگننٹ عورت آتی ہے اور اس کو جنڈر جاننے کا بہت دلچسپی ہوتی ہے, ساتھ والے جو اسپیشلی لوگ ہیں, ساس ناس ہسبینڈ, پریشر اور کیا ہے بتائیں. اور ظاہر ہے لڑکی سننا کسی کو پسند نہیں آتا کہ پیٹ میں لڑکی ہے, اور منہ بن جاتے ہیں. اور بے شک وہ پہلی کیوں نہ ہو,
And that's why I'm very much against to tell the gender of a child. मैंने खुद भी नहीं पूछा था. मैंने तो इसलिए पूछा था, मैं तो नर्सरी बनानी है, ठीक है, मैंने ब्लू बनानी है या पिंक बनानी है. नहीं, मैंने इसलिए नहीं पूछा था कि मैंने अपने बच्चों के लिए हमेशा वाइट या लेमन कलर के कपड़े खरीदे, और मैंने कहा कि बाद में खरीदेंगे दिल भर के, अभी ये खरीदेंगे, और मैंने नहीं पूछना. और हालांकि मेरी पहले 2 बेटियां थीं, और पहली बेटी की दफ़ा भी अगर, और मैं रेजिस्ट करती थी अगर मुझे कोई कहता था कि अल्लाह करे बेटा हो, मैं लड़ पड़ती थी. आप ये नहीं कहेंगे और मुझे ये दुआ नहीं चाहिए. और जब मुझे ये दुआ, I find it so insulting, मुझे याद है ये बात, अल्लाह तेरे को पुत्र दे. मुझे ये दुआ मेरी, और बेटी के बाद चलो कोई बात नहीं, अगली दफा बेटा हो जाएगा. मैं लड़ पड़ती थी. मैं कहती थी आप ये जुमला नहीं बोलेंगे. फिर पहली हो गई, फिर दूसरी जब मेरी हुई तो तब भी मैं किसी को नहीं बोलने देती थी, और हद तक मैं तीसरी दफ़ा भी कहती थी कि मुझे जो अल्लाह को मंजूर, और जो भी बच्चा हो हेल्दी हो, मेरे पे अल्लाह इस तरह की कोई भी आजमाइश ना डाले. ठीक है, आई डोंट वांट टू चूज सम जेंडर, के मुझे जो भी बच्चा होगा मेरी आंख का तारा होगा. लेकिन तायरा वही वाली बात है ना, आप एजुकेटेड भी हैं, आपको एक्सपोजर भी है, आपका पार्टनर भी ऐसा है जिसको ये इश्यूज नहीं है. लेकिन दही इलाकों में, पाकिस्तान में कभी बेटी पे पैदा होने पे आपने खुशी नहीं. आपको दही इलाकों की क्या बात मैं बताऊं, IVF सेंटर्स में जो लोग जाते हैं जेंडर सिलेक्शन के लिए, ठीक है, यानी आपको पता ही आजकल आप जेंडर चूज कर सकते हैं, उसमें लड़की की डिमांड नहीं होती. नहीं है तो सही, लोग नहीं चूज करते, लड़का चाहिए. आप अगर Why do you think ये इतना ज़्यादा important? It's a medal, I think. It's a, देखो ना, medal to a man and to a woman. शेर का बच्चा पैदा किया है. नहीं, और लड़का itself is a medal. वही ना, because males are superior. ये जो लड़का आया है, हाय, एक अगर आप पैसे वाले हैं तो वारिस आ गया है, अगर आप पावर उसमें हैं तो हाय, ये भी हमारी लेगेसी बनेगा. और फिर एक्चुअली कि मेरा नाम ले, ये जो इंसान के अंदर एक एंटाइटलमेंट, सेल्फ इम्पोर्टेंस है ना, कि तू कब्र से जाने किसी ने ठुकरा भी नहीं दे रहे थे. बिल्कुल नहीं, लेकिन वही बात है कि आप जी सोसाइटी में आप शायद बहुत इम्पोर्टेंट ठहराए जाते हैं अगर आप बेटों के बाप होते हैं. और मैं आई हैव सीन जो लोगों की बॉडी लैंग्वेज, कि हमारे खानदान में तो सिर्फ बेटे होते हैं. बिल्कुल. तो आप इसलिए तो ये कंडीशनिंग है बेसिकली, कि औरत खुद भी फिर ये चाह रही होती है कि मुझे जो किसी पेडेस्टल पे खड़ा किया जाना है वो मेरा बेटा ही हो जाए. तो बहुत कम हमारे जैसे खर दिमाग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें इस तरह की एंटाइटलमेंट नहीं चाहिए. और मैंने तो अपनी लाइफ में हमेशा पेरेंट्स की केयर करते हुए उस तरह की लड़कियों को देखा. वो ऑब्वियसली जो एक औरत होने का एक सॉफ्ट टच है अपने पेरेंट्स की तरफ, और जो एफिलिएशन होती है वो लड़कियों को यानी नेचर वाइज भी और वैसे भी. तो अच्छा, आपने तो मैं सॉरी, गायनी के पॉइंट ऑफ व्यू से औरत अपनी डिलीवरी का फैसला नहीं खुद कर सकती. ठीक है, कि मैंने ये इसे किस रूट से बच्चा पैदा करना है, वजाइनल पैदा कराना है या सिजेरियन करवाना है, ये डिसीजन उसका नहीं होता. ये हमेशा उसका या स्पाउस लेता है या उसके इन लॉज लेते हैं. और बल्कि अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रही है कि आप ये करें तो कंडेम करते हैं कि नहीं, नॉर्मली करो, साढ़े ख्याल ए होना चाहिए, एंड ज़रूर डॉक्टर को तो पैसे और फीस और ये और वो दिस एंड दैट. इसके अलावा वो हमेशा मोहताज होती है अपने स्पाउस की या इन लॉज की कि वो उसे डॉक्टर के विजिट्स करवाएं. अगर वो राज़ी नहीं हैं तो वो डॉक्टर के विजिट्स नहीं होंगे. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, डाइट. आपको अप्रोप्रिएट डाइट ससुराल वाले खाने को नहीं देते. ये अक्सर औरतें हमसे लिखवा के लेके जाती हैं कि काइंडली पर्ची पे लिख दें कि क्या क्या खाना चाहिए इस हामला औरत को, कि ससुराल वालों का ख्याल ये है कि बच्चा तो पैदा हो ही जाता है, असी भी ते कीते सी. ठीक है, वो जो पेट्रियार्की की एक चली आ रही है या उसके इन लॉज ने. अब ये लोग कहेंगे कि अच्छा औरतें, इसमें बड़े मर्द कहते हैं कि औरतें ही करती हैं ना, फिर वो औरतें सेल्फ इंजर्ड होती हैं या सेल्फ अफेक्टेड होती हैं.
انہوں نے اپنے زمانے میں ساس کی گالیاں کھائی ہوتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کی پرسنالٹی اتنی ڈیمیج ہو جائے اتنی باتیں اور دوسرا عورت فائنینشلی اتنی انسیکیور، اس کے ہاتھ میں تو پیسہ نہیں آتا نا، اس کے خرچے اٹھائے جاتے ہیں، وہ بھی جنی ادی مرضی ہے. تو جب آپ کے ہاتھ پہ پیسہ نہیں آئے گا، آپ اپنی مرضی سے ایک لپسٹک بھی نہیں خرید سکیں گے، تو پھر آپ ساری زندگی میاں پہ ڈپینڈنٹ ہو، میاں کے بعد بچوں پہ، بیٹے پہ، تو اور بیٹے پہ، اور ارننگ، اور آپ کی پوزیشن بھی اسی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو پھر عورت کے خلاف تو ہوگی. نہیں، وہی بات ہے نا کہ ماسٹر جو ہے، رنگ ماسٹر کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، یہ رنگ ماسٹر میں نے اسی میں ایک مثال دی تھی کہ وہ دو عورتوں کو لڑتا دیکھ کے وہ اپنی طاقت کا نشے میں رہتا ہے. نہیں، I'm sure یہ بھی برا مرد کے لیے بھی مشکل ہوتا ہوگا، اس کے لیے ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ وہ اس نے پیٹرن پہ اس نے یہ پیٹرن دیکھا ہے، اپنے باپ کو کرتے دیکھا ہے، اپنے چچا کو کرتے دیکھا ہے، اپنے دادا کو کرتے دیکھا ہے. سو ہی کین ناٹ تھنک آؤٹ آف باکس. وہ سمجھتے ہیں نہیں، شاید یہی زندگی ہے، عورتیں تو لڑتی ہی ہوتی ہیں، ساس بہو کے جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں. لیکن یہ لیٹلی آپ نے دیکھا یہ جھگڑے اب جب سوشل میڈیا کی وجہ سے خبروں کا حصہ بنے، کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں عورتوں پہ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ ہو گیا ہے. یعنی پہلے شاید آپ کو جب یہ نہیں تھا ہاسپٹلس میں اس طرح کے، میرا خیال یہ ہے کہ جتنا عورتیں آج کل مرڈر ہو رہی ہیں یہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا. اگر آپ پرانی خبروں سے آپ اسے ٹیلی کریں. نہیں، پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے طاہرہ تب اتنی ویجیلنس ہی نہیں تھی، اور بڑی عام سی بات ہے، وہ مر گئی دبا دیتا. رپورٹنگ تو ابھی بھی کم ہے، لیکن اتنی ظالمانہ طریقے سے قتل کرنا، یعنی ہر دوسرے دن ہم سن رہے ہیں کہ ایوری ڈے کہ اس نے ڈنڈوں سے مار دیا، اس نے قتل کر دیا. بالکل. اور وہ پھر سارے اس پہ ہنس رہے ہیں کہ جی عورت پہ کیا تھا نا تو ڈاکٹر طاہرہ نے اس لیے اس کو زیادہ، کیونکہ میں ہر چیز پہ لکھتی ہوں. I try to dig the root cause کہ اس ساس اور نند کے ساتھ کیا پرابلم تھی جو وہ اتنی ظالمانہ حد تک کسی کا گلا کاٹنا اور اسے ٹکڑے کرنا آسان کام نہیں ہے. سو وہ وحشت اور بربریت کی کس سٹیج پہ کھڑی تھیں ذہنی طور پہ کہ انہیں یہ کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی. اس سے آپ نارمل نہ لیں. اس کا مطلب یہ ہے تو فلمیں ویسٹ بناتے ہیں، یہ سیریل کلرز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں عدم برداشت اتنی زیادہ ہو گئی ہے، جیلسی اینڈ عدم برداشت اور ایگریشن اور نفرت، اور کہ آپ کو اب آپ ڈائلاگ سے نکل کے آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے طاقت سے ہی دوسرے کی زبان کاٹی جا سکتی ہے بس. یعنی اس کا اور کوئی حل نہیں ہے بجائے یہ کہ ہم اسے ڈائلاگ سے حل کریں یا کچھ اور دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے. نو، ناؤ دا پیپل آر لائک تھنکنگ کہ نہیں، بس اب مرنا ہی ہے. اب جو تشدد ہے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس میں اب گلا کاٹنے تک لوگ پہنچ گئے ہیں. تو مجھے تو یہ چیز بہت اب نارمل لگتی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں میں چونکہ لکھتی ہوں تو بہت نیوز اس سلسلے میں دیکھتی ہوں. ابھی مغل پورہ لاہور شہر میں رہتے ہوئے اس نے اتنا مارا ہے اپنی بیوی کو، اتنا مارا ہے کہ وہ ہاسپٹل جا کے مر گئی ہے. اور اس میں پیرنٹس بھی بہت زیادہ ان پہ افسوس ہے مجھے، جو کہتے رہتے ہیں کہ صبر کرو ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو. جو تشدد والی فطرت ہے وہ کبھی نہیں بدلتی. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اس کی لاش وصول کرنی ہے یا آپ نے اپنی بیٹی کو زندہ گھر لانا ہے. اچھا، اس سے پہلے ملتان میں ہسبینڈ نے جو ہے وہ پنکھے سے لٹکا دیا بیٹی کو، ٹھیک ہے. اس سے پہلے وہ جو بھائی باپ کے سامنے بیٹھ کے گلا دبا رہا تھا. First both father and son have been raping her. بالکل. اور I think she got pregnant. And she got pregnant and then father decided کہ اب تم اسے مار دو. اور آپ سوچیں کہ ایک ہی کمرے میں
بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک کوئی ویڈیو بھی بنا رہا ہے, کوئی باتیں بھی کر رہا ہے, وہ 7 اپ, اور وہاں پہ ایک عورت کو ایسے قتل کیا جا رہا ہے جیسے وہ شاید جیسے کوئی مرغی کو ذبح کرتا ہے, اور ایوری ون از لائک in normal mood. اور بعد میں فادر بیٹے کو بٹھا کے اسے پانی پلا رہا ہے کہ چل پی لے, کچھ نہیں ہوتا. سو ڈو یو تھنک کہ آپ کے لیے الارم کیوں نہیں بج رہا؟ آپ کے لیے الارم بجنا چاہیے کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. ابھی گجرات میں ایک ہسبینڈ نے یہ حاملہ بیوی کو ڈنڈے مار کے مار دیا کہ پیٹ میں بچی تھی because she was having a daughter. اچھا, ابھی کسی اور شہر میں ایک بندے نے 3 ماہ کی بچی نہر میں پھینک دی. اپنی بیگم کو کہا کہ چلو چلیں, موٹر سائیکل پہ تھے اور جو ہی نہر آئی نہر میں بچی پھینک دی کہ مجھے نہیں چاہیے. اس سے پہلے ایک اور شخص نے اپنی ٹوین بیٹیاں جو ہیں وہ تالاب میں پھینک دیں. سو امیجن, آپ اس کا کینوس دیکھیے کتنا براڈ ہے, فرام دا ٹائم آف برتھ, اور مختلف ریجنز, مختلف علاقے, مختلف ہاؤس ہولڈز. تو کیا ہر جگہ عورت کو قتل کیا جا رہا ہے؟ آپ پڑھی لکھی عورت, ابھی سرگودا کا پچھلے سال کا واقعہ ہے, آسٹریلیا سے آئی ہوئی بہو, اس کو سسر نے اس لیے کلہاڑی سے قتل کر دیا کہ وہ واپس جانا چاہ رہی تھی اپنے بچوں کو لے کے. کھاریاں میں 2 بہنوں کو چچا اور ماموں نے مل کے اس لیے قتل کر دیا کہ چونکہ وہ لڑکیوں کے نکاح ہوئے تھے اور انہیں اپنے وہ کزنز پسند نہیں تھے اور وہ انہیں اسپین واپس لے کر نہیں جانا چاہ رہی تھیں, تو انہوں نے شوٹ کر دیا ان کی ماں کے سامنے. سو عورت کو قتل کرنا ہماری سوسائٹی میں اتنا نارم بنا دیا گیا ہے کہ کسی کو لگتا ہے کہ اٹس اے یوزول تھنگ. اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس پہ ہر کسی کو سینسٹائز ہونا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے حکومت کو کس سطح پہ, ایجوکیشن میں, ٹریننگ میں کیا کرنا چاہیے؟ بیکاز آئی تھنک کہ خواتین کے خلاف جو ہماری نمبرز بھی ہیں ورلڈ اوور, وہ بہت, افغانستان کے بعد شاید ہم ہی آتے ہیں. بالکل آپ سوچیں, اور انڈیا میں بھی بہت برا حال ہے. انڈیا میں ہے, لیکن وہاں پہ شور بہت ہوتا ہے, اور وہاں پہ لوگ جو ایجنسی بیٹھتے نہیں ہیں. میں بلکہ ایک یہاں پہ پیپل آر گیٹنگ اوے ود اٹ somehow. یس, اور یہ بڑا الارمنگ ہے, آنر کلنگ. آپ دیکھیں 2 ملکوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. ایران, ایک لڑکی مری, پورا ایران نکل آیا, حالانکہ وہاں کس قدر سخت ماحول ہے, اور کتنا ان لوگوں کو یعنی اس کا وہ سہنا پڑا, کتنی پکڑے گئے, جیلوں میں ڈالا, مار پیٹ ہوئی, تشدد ہوا, لیکن مرد اور عورتیں دونوں باہر تھے کہ یہ ظلم ہوا ہے. انڈیا میں ریپ ہوتے ہیں, ریپ ہوا, یہ جو ایک ڈاکٹر کا ریپ ہوا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ کیسے پورے اسٹوڈنٹس باہر تھے, کیسے بڑی عمر کے لوگ باہر تھے, کیسے ان میں ضعیف عورتیں اپنے گھر سے نکلی ہوئی تھیں اور اس میں احتجاج کر رہی تھیں. سو سم ہاؤ دا ادر احتجاج جو ہے وہ آپ کے زندہ قوم ہونے کی نشانی ہوتا ہے. ہمارے ہاں عفت کیا کوئی ایسا احتجاج ہوتا ہے کیا؟ لوگ باہر ہمارے ہاں احتجاج ہوتا ہے, لیکن جن چیزوں کے لیے ہوتا ہے وہ مصیبت ہی ہوتی ہے. احتجاج تو ہمارے بھی یہاں آج کل بہت ہو رہے ہیں, لیکن صحیح فار دا رائٹ, فار دا ریزن میں نے بھی نہیں دیکھا. ہاں چھوٹے موٹے ہوئے ہیں, ٹائملی ہوئے ہیں, محبتیوں والے احتجاج بھی ہوئے ہیں, لیکن ناٹ لائک کہ پوری ملک ہل جائے. ہاں, چاہے زینب قتل ہو, چاہے کتنے ویڈیوز روز آ رہے ہیں کہ بچے, مولوی, بالکل لڑکوں کو, بچیوں کو کیا کر رہے ہیں, روز ویڈیوز آ رہی ہیں نا. میں اب کہیں سنی بات تو نہیں کر رہی, پکڑے جاتے ہیں. کوئی آپ نے لا پاس کیا اس پہ؟ نہیں. کوئی امپلیمنٹیشن ہوئی؟ کوئی ہماری تعلیمی اداروں میں بچوں کو سینسٹائز کیا گیا کہ یہ چیز کہیں کسی خطبے میں جہاں پہ پورا محلہ جمع ہو ہی جاتا ہے خطبہ سننے کے لیے مردوں کا, کبھی کسی مولوی کو آپ نے یہ باتوں سے ان کو
سافٹ کرنے کی, اہمیت دلوانے کی کوشش سنی. بھائی ابھی دیکھیں ایک بچی نے جو ایک مذہبی اسکالر آئے ہوئے تھے ان سے بچہ بازی کے بارے میں سوال کیا تو الٹا جو ہے وہ سب لوگ اس بچی کے ہی پیچھے پڑ گئے, حالانکہ بچہ بازی از اے نون تھنگ اور یہ کامن ہے. اور لائک اٹس اے ٹروتھ, یو گیٹ ٹرننگ یور فیس اوے کہ اگر یہ کر رہے ہیں تو وہ تو مسلمان نہیں ہے. ارے نہیں, وہ ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے مولوی کر رہے ہیں اور آپ انہیں پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں. آپ ڈینائل میں جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ کہتے ہیں اچھا اس کا آپ کے پاس اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے اچھا یونیورسٹیوں میں بھی تو ہو رہا ہے. ارے بابا اگر جہاں بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. میں آج آپ کے اس فورم پہ یہ کہتی ہوں کنسنٹ کے بغیر نہیں, بچوں کا کیا کنسنٹ؟ ہاں بچوں کا تو کوئی کنسنٹ ہی نہیں ہے, لیکن آپ یونیورسٹی کو دو ایڈلٹس کے کنسنشوس کسی ریلیشن شپ کے ساتھ تو نہیں کر سکتے نا. ایگزیکٹلی پیڈوفیلیا میں تو آپ کو پوری قوم کو ایسے نکلنا چاہیے. ایک مائنر ہے, اس مائنر کو جب کوئی میجر مینیپولیٹ کرتا ہے تو آپ اس کے پاور ڈفرنس دیکھیں, ایج کا, اس کی باڈی کا, اس کے جو پاور ہے اس کے اوپر یا جو اسٹیٹس ہے, زندگی جو تباہ ہو رہی ہے. یو تھنک کہ اس کے بعد ہی ول بی اسکارڈ فار لائف. ایگزیکٹلی. اسے یہ جو میں آپ کو بتاؤں, مجھے نا میسنجر پہ بہت زیادہ میسیجز ملتے ہیں لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے جو کہ بچپن میں ابیوز ہوئے ہیں. Of course. اور وہ مجھے اپنی کہانی سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اٹس نائٹ میئر, ہم نہیں نکل سکتے ابھی تک اس سے, ہماری زندگی تباہ ہو چکی ہے کیونکہ ہمیں وہ راتوں کو وہ چیزیں میموریز ہمیں سونے نہیں دیتی, ہمارے اندر اتنی انگزائٹی ہے, ہمارے اندر ڈپریشن ہے. It's a worst thing in the life. So آپ اس سے سوسائٹی اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ارے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے فیملی ممبر زیادہ تر کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اپروچ ہے آپ کے بچے تک کی. مجھے جو خواتین جنہوں نے لکھ کے بھیجے ہیں, نیم اینی ریلیشن جنہوں نے نہیں کیا, ماموں, چچا, بھائی, ایگزیکٹلی, نانا. اب مجھے کسی نے فیس بک پہ کہا کہ یہ تو ہمیں ہمارے سب رشتوں سے چھڑوائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے رشتوں کو چھوڑیں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے بچے پیدا کیے ہیں تو ان پہ نظر رکھیں, تو بی ریسپانسبل فار دیم. آپ اپنے بچوں کو کسی پہ آپ اعتبار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ واحد مخلوق ہے نا اللہ تعالیٰ کی جس کو ایک سرٹن ایج تک آپ کو پالنا ہی پڑتا ہے. وہ اپنے اون پہ نہیں رہ سکتا. اور بچے خود اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے. دے آر ریزلٹ آف پیدا کرو اور ان پہ حق کی طرح دے آر ریزلٹ آف یور وشز. ٹھیک ہے, تو اگر آپ انہیں صرف نمبر پیدا کرنا ہے, آپ نے 1 2 3 4 5 6 اور اس کے بعد انہیں کہنا ہے جاؤ دکان سے یہ لے آؤ اور بازار سے یہ لے آؤ اور اب اس بھیا کے ساتھ کھیل لو تھوڑی دیر, سو اٹس آل یور مسٹیک. میں اس بات پہ لوگوں کو سینسٹائز کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ آپ سائے کی طرح رہیں جب تک وہ اپنے آپ کو بچانے کے قابل نہ ہو جائیں, اپنی چیزوں کو لک آفٹر کرنے کے نہ ہو جائیں. اور جو لڑکیوں کا ریپ ہے, جو ایڈلٹ کنسنسول سیکس کی میں بات نہیں کر رہی, آپ یونیورسٹیوں کی مثال غلط دیتے ہیں, لیکن اگر ریپ ہوتا ہے چاہے وہ کسی یونیورسٹی پروفیسر وہ کرے یا نیبر کرے یا کلاس فیلو کرے, جہاں پہ نو ہے, نو مینز نو. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جب ریپ بھی ہمارے تو اپنے اتنے روشن خیال پرائم منسٹر واز اے ریپ اپالوجسٹ کہ وہ اتنے بجے نکلی کیوں, ایسے کپڑے پہنے گی تو آدمی کوئی روبوٹ تو نہیں ہے. اس کا جواب میں نے لکھا تھا نا, جو قبر میں پڑی ہوتی ہے اس کا کفن تو بہت ہی ٹیمپٹنگ ہوگا. پھر آج بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں 5-6 سال والی, وہ تو ان کی باڈیز دیکھ کے آپ ہم نے ایکچولی عورت کے ارد گرد ہر چیز کو نا سیکشولائز کر دیا ہے.
اس کا کام ہی ایک ہے نا, یہ صرف وہ ایک لفظ ہے نا, یہ صرف سیکس کے کام آتی ہے بس. یعنی یہ ایک میں بلکہ اسے کہ یہ ایک روبوٹ ہے, اس روبوٹ کے نہ یہاں کچھ ہے, اور اس روبوٹ کو یہ تو کھولنا ہی نہیں ہے, اس روبوٹ کو ایک طرح سے ہاں پھر بھی نہیں تسی چھڈ دے, ہاں لیکن اس روبوٹ کو ایک طرح سے ہی یوز کرنا ہے. وہ آپ کی مرضی پہ چلے, وہ آپ کی مرضی سے اٹھے, وہ آپ کی مرضی سے بیٹھے, وہ آپ کی مرضی سے ہلے, وہ آپ کی مرضی سے سوئے, وہ آپ کی مرضی سے جاگے, وہ آپ کی مرضی سے بچے پیدا کرے, وہ آپ کی مرضی سے آنکھیں بند کر لے. وہ تو یو بورن, میں نے کل پرسوں ایک لگایا تھا کہ ایلن مسک کی جو وہ روبوٹ عورت بنا رہا ہے, اس میں اور پاکستانی عورت میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. وہ یہاں سے لے جائے تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے. خیر اب عورتوں میں شاید تھوڑے سی بہتر بھی سوچ میں آ گئی ہو, لیکن جو قوانین ہیں اور جو ضابطے ہیں عورت کے زندگی گزارنے کے, وہ میل ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ تیرے لیے یہ اچھا ہے, تیرے لیے یہ برا ہے. اگر تو ایسی ہے تو تو شریف ہے, اور اگر تو ایسی نہیں تو ہم تجھے وہ عزت ہی نہیں دیں گے. میرا نام تیرے ساتھ لگے گا, تو عزت دار ہوگی, اور اگر خدا نہ خواستہ تیری طلاق ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو بندے میں تو کوئی برائی نہیں ہوتی, تیرا کوئی قصور. اور اس کا وہ جواب دیں گے, ہائے ویکھیا اپنے والے نو نسا کے تے ہون کس طرح بیٹھی ہے, ہون کسی ہور نو کیرو ہے. یعنی آپ کے نزدیک یو آر سو امپورٹنٹ, یا آپ پتہ نہیں کیا چیز ہے, تو دی بڈھی شک کر رہی ہوندی ہے, اے میرے میاں نو ویکھ رہی ہے, تو اپنا میاں تے چیک کر لے. نہیں, اور مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ ایک اور مزیدار بات ہے کہ عورتیں جو ہیں وہی دوسری عورتوں کو اس میں ایلیگیشن پہ یا ایکیوز کر رہی ہوتی ہیں, یہ میرے خاوند کے پیچھے. خاوند تو یعنی خاوند تو کہے نا کہ جو او دے پیچھے میں اس کو ایک مزیدار بات, تیرا خاوند کاکا ہے. ایگزیکٹلی. نہیں عورتیں بڑی چلاک ہوتی ہیں, وہ پھنسا لیتی ہیں. میں نے کہا دین رائٹفلی سو, اگر تیرا اتنا بونگا میاں ہے تو پھر کی کریے, پھنسا لیتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کا مال خراب ہے نا. آپ کسی عورت کو کیوں گی, اچھا ہسبینڈ جو ہیں وہ دوسری تیسری چوتھی, ان سے آپ کو کوئی گلا نہیں ہے. اچھا میری ایک فرینڈ تھی, اسی بات سے مجھے یاد آئی بات, ان کے کسی ہسبینڈ کا کسی سے ہو گیا کوئی تعلق, کوئی افیئر شفیئر, وہ پہنچ گئی اس عورت کو مارنے کے لیے, کو کنفرنٹ بھی نہیں کرتی جی, اس عورت کو مارنے کے لیے اس کے گھر, اور انہوں نے اس کے گھر کے باہر جا کے خوب تماشا لگایا اور اسے مارا پیٹا, پتہ نہیں کیا کچھ کیا, ٹھیک ہے. اور خیر سے اپنا کاکا اٹھا کے گھر لے آئیں. کاکا گڈا نا, اچھا وہ وہیں تھا. نہیں یہ نہیں پتا, میں جسٹ فار یعنی وہ کہہ رہی ہوں کہ کاکا گڈا چھڑا کے. لیکن میں نے اس وقت بھی اسے یہ حیرت سے پوچھا کہ تمہیں اس عورت سے کیا گلا ہے, مال تو تھوڑا خراب ہے, تمہارا میاں was not fair with you, he was not honest in this contract, so you should attack your partner, and actually you should leave him کہ he is not honest, he is doing dishonesty. ایک اپنے جیسی پہ جا کے, اور وہ جو ہے نا وہ وہی بات ہے, بھولا نہیں رنگ ماسٹر, وہ باہر کھڑا ایڈا شیر نہیں ویکھو, میں یعنی ایک نو گھر پایا ہے, دوجی نو پھسایا ہے, so and both are fighting for me, so look how important I am. یعنی مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آیا. اور دوسری بات انسیکیورٹی, اور ایک اور چیز جو مجھے, بھائی بونگے تو بونگا بندہ بھی ہوئے گا نا, تو وہ سمجھے گا کہ اینو تے میں آرام نہ قابو کر سکتا, وہ تو میں کر نہیں رہا, مجھے ایسے میسیجز آتے ہیں, ایسے میسیجز آتے ہیں کہ میں نہ پہلے تو ہنستی ہوں, اس کا کہتی ہوں اس نے کیا سوچ کے, لک ایٹ ہم, اچھا انتہائی بونگا, انتہائی پینڈو, انتہائی یعنی کسی نہ کم دا, اور میسج آیا ہوگا کہ ہائے میں تو تمہارا ہی تو ہم انتظار کر رہے اور میں نا میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ
کانفیڈنس دا حال ویکھو تسی. That's the confidence male ہے. ہاں میل یعنی اپنے کہ میرا مرد ہونا ہی کافی ہاں ہے. کہ میں تے نا اے شی جوان, بس میرا شی جوان ہونا کافی ہے. اچھا دوبارہ ہم گائنی پہ طرح آتے ہیں کہ اب تو آپ باہر بھی کام کرتی ہیں. موسٹ ریسنٹ گائنی پرابلمس آپ نے کیا دیکھی ہیں یا شروع سے دیکھی ہیں؟ عورتوں کو کیا مسائل جو ہیں اسپیشلی ان آر سوسائٹی اور مسلم سوسائٹیز جہاں پہ ذرا شرم محسوس کی جاتی ہے گائنیکالوجسٹ کے پاس جانے سے؟ ہماری عورتیں اپنی صحت میں انویسٹ نہیں کرتی. یہ دس از ویری کامن اینڈ ایوری تھنگ اسٹیمز فرام اٹ. اچھا اب آپ بچہ پیدا کرنے کو تو آپ کوئی تکلیف ہی نہیں سمجھتے, مطلب نہ پریگننسی کو, ایون ہائیجین 4-6 پریگننسیاں اور مس کیریجز آپ سمجھتے ہیں تو روٹین والی گل ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈلیوریوں کو بھی آپ بہت لیتے ہیں لائٹلی, کیونکہ اس کے پیچھے جو اولڈ وائفز میتھس ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ویجائنل ڈلیوری میں ہوئی بھی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کا نہیں ٹھیک نہیں بھی ہوگی تو اٹس پارٹ آف دا گیم. یعنی اگر آپ کا یورین پہ یا موشن پہ آپ کا کنٹرول ڈھیلا ہو گیا ہے تو وہ آپ کو ساری بڑی بڑیاں کہیں گی کوئی گل نہیں اے ہوندا ہے. تو سو لائک آپ یو ٹیک اٹ ویری لائٹلی. آپ بالکل ایکسرسائزز نہیں کرتے, نیوٹریشیس ڈائٹ نہیں لیتی عورتیں, اپنی بونز اور یا وائٹامنز اور کیلشیم اور جو بھی ڈائٹ اچھی نہیں لیتی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو ہی وہ مینوپاز کو ٹچ کرتی ہیں بس گئی کہانی ختم. اس لیے کہ آپ نے تو کبھی اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ ہی نہیں کیا تھا. آپ اس اکاؤنٹ میں سے نکلے کیا جو آپ نے کبھی اس میں کچھ ڈالا نہیں تھا. آپ نے ساری عمر پریگننسیاں کی ہیں, آپ نے وائٹامنز نہیں لیے, اچھی ڈائٹ نہیں لی, کبھی ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کرائے. آپ کو پتہ ہے ابھی ایک ہیلدی ڈائٹ کا جو ورلڈ اوور کا انہوں نے ایک بنایا ہے ایسٹیمیٹ, ہمارا تو مہینے مطلب ایک دن کا کوئی 1100-1200 ایک ہیلدی ڈائٹ کا بنتا ہے ایک انسان کا. تو اس میں تو ہمارا غریب بیچارہ شاید ہفتہ کھاتا ہو. غریب پھر بچے کا لیے پیدا کرتا ہے. یہ دس از مائی ٹینڈر پوائنٹ. سو ٹیل می ہاؤ مچ وومن لوزز وائل گیونگ برتھ ٹو ون چائلڈ. اس کے جسم میں کیا کیا چینجز آتے ہیں؟ اور اس کی پوری باڈی آپ دیکھیں نا, کیلشیم تو ہڈیوں سے آیا, آئرن جو ہے خون سے آیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دل 40% کام زیادہ کرتا ہے پورے 9 مہینے, کیونکہ اس نے بچے کی بھی ساری سرکولیشن چلانی ہے. کڈنیز جو ہیں وہ اپنی ہمت سے زیادہ کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بچے کے جو فضلہ جات ہے وہ بھی باہر نکالنے ہیں. پھیپھڑے جو ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں کیونکہ زیادہ آکسیجن اندر لے کے جانی ہے. نیم اینی سسٹم جو ڈیٹیریوریٹ نہیں ہوتا. آنکھیں آپ کی کمزور ہوتی ہیں, آپ کی اسکن لوز ہوتی ہے, بال گر جاتے ہیں, یورنری پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں, آپ کے جو باول موومنٹس ہیں وہ خراب ہوتی ہیں, ہیمروئڈز ہو جاتے ہیں عورتوں کو while giving birth. اور اینل سوینکٹر جواب دے جاتا ہے. اور لوگ اس کو, یعنی میں اس کو بہت اوپنلی کہتی ہوں کہ وجائنا جیسی جگہ سے اگر آپ کو 3.5-4 کلو کا بچہ نکالنا پڑے اور پڑتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وداؤٹ اینی انجری باہر نکلے گا؟ اس کا جواب ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایپیزوٹمی تو سب کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی انتہا درجے کی انجریز ہیں جو عام. میرا pelvic floor, I lost my urine control for like few months. آپ سوچیں عفت, آپ نے تو ایک بچہ پیدا کیا, اب سوچیں کہ ایک بچے کے بعد ہی آپ کو یہ سفر کرنا پڑا. امیجن وہ عورتیں جو 4, 6, 8 بچے پیدا کرتی ہیں اور ہر بار ان کا بچہ جو ہے وہ pelvic floor کو لوگ اس طرح سمجھیں کہ یہ جو وجائنا کے ارد گرد والی جگہ ہے اس کے سارے مسلز, اچھا وہ ظاہر ہے کمزور پڑتے ہیں کیونکہ جب ریلیکس ہوتا ہے نا پش کرتی ہیں نا, نہیں اس میں زور لگاتی ہیں اور وہ اس میں پھر ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے. تو ایک صاحب نے میری وال پہ لکھا کہ نہیں, یہ قدرت کا نظام ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں.
میں نے کہا اچھا جی, یعنی ان کو پتہ ہے کہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے, ڈاکٹر کو نہیں پتا. اگر یہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں نارمل نہیں رہتی. اچھا سیزیرین کے ہر بندہ اتنا خلاف ہے کہ پیٹ کیوں کٹوانا, فطرت کے خلاف ہے. آپ کیا فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اور انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے کہ بیفور سائنس کتنی زیادہ فیٹل تھی یہ. ارے جو ممتاز محل ہے اپنی تاج محل والی 14ویں بچے کی دفعہ تو وہ مری ہے. وہ تو ٹو مچ. ہاں لیکن بھی رام نال بیٹھ جانا چاہیے. لیکن وہ جب سیکس کرتے تھے تو کنسیو تو ہوتا تھا, اور کانٹراسیپشن تھی نہیں. جو سب سے بڑی ریولیوشن کانٹراسیپٹیوز, یہ عورت کے لیے جو سب سے بڑا لائف چینجر تحفہ ہے سائنس کا, دیٹ از کانٹراسیپشن. لیکن وہ بھی تو استعمال کرے کوئی. ساڑھے ہتھے تھے کانٹراسیپشن, یعنی بچہ پیدا کرنا لوگوں کو آسان لگتا ہے, کانٹراسیپشن استعمال کرنا مشکل لگتا ہے, جس میں میں بعض دفعہ سر پیٹ کے رہ جاتی ہوں کہ آپ کے نزدیک حمل کرنا اور اس کو پیدا کرنا اور اس کو پالنا اور اس کو وہ ساری چیزیں آسان ہیں, لیکن کانٹراسیپٹیوز آسان نہیں ہیں. اور حالانکہ آج کل انٹرنیٹ, اچھا میں جو فطرت کی بات کر رہی تھی, کیا انٹرنیٹ فطرت میں تھا شروع سے؟ کیا اسمارٹ فون تھا, کیا مائک تھا, کیا گاڑیاں تھیں, جہاز تھے؟ جب سب کچھ آپ نے سائنس کو آپٹ کر کے اپنی زندگی کو کمفرٹ زون میں لے آیا ہے, لیکن آپ عورت کے لیے کمفرٹ زون میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کو فطرت کے مطابق ویجائنل ڈلیوری ہی کرانی چاہیے. حالانکہ ویجائنل ڈلیوری از ویری ٹرومیٹک, لیکن پھر لوگ کہتے ہیں اچھا جی زیادہ سیزیرین نہیں ہو سکتے تو آپ 2 بچے پیدا کریں. جیسے ہم سائنس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک عورت کو کس ایج میں اور کتنے بچے لائف میں کیپنگ ہر ویل بینگ ان مائنڈ, ویسے تو ٹھیک ہے لوگوں کے دل پہ ہے, لیکن کیپنگ ہر ویل بینگ فزیکل ایز ویل, economical as well, and mental and emotional. What is like your opinion? میں 2 سے زیادہ کے حق میں نہیں ہوں. Okay. میرا بلکہ ایک سوال ہوتا ہے, کوئی بھی بندہ اگر چوتھا پانچواں پیدا کر رہا ہوتا ہے, یہ چوتھا بچہ آپ کو کیا دے گا جو ابھی تک پچھلے 3 نے نہیں دیا؟ یہ سوال یہ تو جب آ جاتے ہیں نا تو پھر سوچنا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں, لیکن یہ سوال میں بہت لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ یہ جو چوتھا بچہ پیدا کرنے جا رہے ہیں, 5واں بچہ پیدا کرنے جا رہے ہیں, یہ آپ کو کیا دے گا جو پچھلے 4 نے نہیں دیا؟ I don't know, I think once آپ کنسیو کر لیتے ہو تو پھر تو وہ آ گیا ہے. لیکن آپ کے آج کل تو اتنے زبردست قسم کے کانٹراسیپٹیوز ہیں کہ جس کی حد نہیں. یہ تو 21ویں صدی ہے, آج کل تو کانٹراسیپٹیوز 100% والے کوئی بھی ہیں. چینج آیا ہے ان دس کے ایکسپیکٹیشن کہ کم بچے کریں, یا وہی چل رہا ہے؟ مطلب ہماری پاپولیشن کے مطابق تو وہی چل رہا ہے. ہماری پاپولیشن تو آپ دیکھیں نا 24 کروڑ پہ پہنچی ہوئی ہے. چینج اسی کلاس میں آیا ہے جو کلاس تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کے قابل ہے, ٹھیک ہے, اور جہاں کی عورتیں تھوڑی سی ڈیسیژن میکنگ میں حصہ لیتی ہیں. باقی جو کلاس ہے جو جہاں پہ پاورٹی ہے اور جہاں کی عورتیں اتنی سیلف سفیشینٹ نہیں ہیں, وہاں تو کوئی چینج نہیں آیا. ان کے بقول کے جی ہر بچہ اپنا نصیب لے کے پیدا ہوتا ہے اور وہ اسی سے ہمیں ملے گا. اور یہ تو وہ سوچتے ہی نہیں ہے نا کہ اس پلانٹ پہ یا اس ملک میں کتنے ریسورسز ہیں, آپ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو؟ پیدا کیوں؟ لیکن یہی تو بات ہے. وہ دوسری بات ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر تو پیار بھی ہو جاتا ہے, پھر سب کچھ ہے. کہ یہ نصیب لے کے آئے گا اپنا, یہ اس کا نصیب لے کے آئے گا, اس کی روٹی روزی جو ہے وہ بس مقدر میں لکھی ہوگی تو آ جائے گی. میں ایک فنی سی بات کبھی کبھار کہتی ہوں کہ آپ خالی رزق کی بات کرتے ہیں, روٹی کی بات کرتے ہیں, اس بچے کا فضلہ بھی بہت ہوتا ہے, وہ کہاں جائے گا؟ 24 کروڑ کا فضلہ جات اس انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں, یہ آپ کے اسموگ سے کیا حال ہو گیا ہے. This is all because of population. I think پاکستان میں اور ارد گرد کی جگہوں پہ, انڈیا میں تھوڑی عقل شاید آ گئی ہے, آپ کو ایمرجنسی لگانی چاہیے اب. ایگزیکٹلی, بیکاز اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج دشمن ہے اور ڈیموکریسی فلانا ہے, the problems in near future is your food, your climate,
वाटर, सीवेज, सीवेज, आई मीन आपको हेपेटाइटिस सी छोड़ और दो बी और वर्क ऑन नहीं, दिस। आपके पास अस्पताल नहीं है, आपके पास दवाएं नहीं है, आपके पास खुराक नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास सब्जियां नहीं है, गंदम नहीं है, आपके पास, और जिस रफ्तार से आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप कहाँ जाके इन चीज़ों को आप कहाँ से लाएंगे? अभी से हर चीज़ जो है वो क्राइसिस आ जाता है। स्मॉग, क्या लाहौर ऐसा होता था? तौबा करें। हाय क्या लाहौर होता लेकिन था। आप ये भी तो देखें ना, जिस डबल हो गई है हमारे लाइफ टाइम में, पॉपुलेशन डबल हो गई है। भाई मैं चीज़ें अब मैं यहाँ जब आती हूँ वापस पाकिस्तान, मैं पहचान नहीं पाती जगह। हम जी यहाँ आते थे रीगल में दही भल्ले खाने, हो इतना मज़ा आता था, वैगन में बैठ के आते थे। अब वहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है, इतना रश है, इतना क्राउड है कि आप सड़क पे चल नहीं सकते। बिकॉज हमारे रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं होती, सारा काम के लिए पूरा बोझ आपकी इन सिटीज़ पे पड़ जाता है जो मेन है। एंड अगेन हेल्थ स्ट्रक्चर नहीं है रूरल एरियाज में। आपके हेल्थ सेंटर्स पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। सबसे ज्यादा अवेयरनेस की भी तो प्रॉब्लम है ना। आप कभी आप कोशिश करते हैं तो कोई रिलीजियस फैक्टर आ जाता है, उसके आगे आप कौन बोले। और अगर एक उनका कोई मान जाता है तो दूसरे खड़े हो जाते हैं, उनकी आपस में शुरू हो जाती है। बट एक कॉमन गुड, एक कॉमन कि क्या सही है, उसका सबको मिलके एक फैसला करके उस पर तो अमल करना है। चाहे हुकूमत इसकी आ रही है, चाहे रिलीजियस कोई भी पावर है, यू हैव टू। अल्लाह ने दिमाग किस लिए दिया है? बेसिक पॉलिसीज ऐसी हैं, अल्लाह ने दिमाग, बिल्कुल। अगर वरना हमें क्या जरूरत है, हम भी जानवरों की तरह अल्लाह में पैदा करता, जम्मी जाओ होते हैं, लगे रहो। वही जैसे बिल्लियां वो करते हैं कि So use your brains। आप यंग एज में आप शादियां बच्चियों की कर रहे हैं, बच्चों की, वो जाहिर है वो तो रैबिट की तरह बच्चे पैदा करेंगे। उनसे ना आप उनको बताते हो कि अल्लाह तो सब्र कर लो, टाइम है अभी आपकी एज 25 साल के बाद तो आपका ब्रेन पूरी तरह डेवलप होता है। उससे पहले आप 18 साल की उम्र में बच्चे पैदा करेंगे, आप तो खुद बच्चे हैं। लड़कियां जो जिनकी शादियां करते हैं कि जी प्यूबर्टी के बाद आपने शादी करनी है बिकॉज शी इज एलिजिबल, वो एलिजिबल क्या है कि माहवारी आ गई है। अब माहवारी तो 8 साल की बच्ची को भी आजकल आ आ रही जाती है। तो आप सोचने समझने कि वो पेरेंटिंग क्या करेगी। मेरा तो सबसे बड़ा, मैं छोटी छोटी लड़कियों को ना बच्चे उठा के अक्सर सोचती हूँ, या अल्लाह इसे तो अपनी खबर नहीं है, ये इस बच्चे को क्या सिखाएगी, या ये इस बच्चे को क्या पालेगी, या इस बच्चे को क्या सिखाएगी। मुझे तो मैं अजीब सा देख के सोचती हूँ कि, और वो वाकई आप देखें कि आपकी डिटीरियोरेशन ओवर द जनरेशन वो भी तो सामने आ रही है ना। इसका यही रीज़न है कि आप बच्चे को यहाँ से मेच्योरिटी आने नहीं देते। आप उसका, आपके पास हर चीज़ का हाल ये है, अनुव्याह दो। और ब्याह के बाद ब्याह पक्का करने का तरीका ये है कि बस फटाफट बच्चा पैदा हो जाए, फटाफट बच्चा होना ही है। फिर मतलब आप अपने बच्चों को ये भी नहीं बताते कि नहीं, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे अगर शादी करनी भी है और आप अपने बच्चे को कह देते हैं भाई 5 साल बाद कर लेना, 4 साल, नहीं, शादी को अगर जोड़े रखना है, या अगर आपने अपनी फर्टिलिटी प्रूव करनी है, वो कोई मेडल है? असी ठीक है, थल्लों में कट फट गई हैं, लेकिन मैं फर्टाइल हूँ कि मैंने बच्चा पैदा कर लिया, मेडल मिल गया ना। हमारे यहाँ बच्चा मेडल है, जो कि फिर दोनों लड़की लड़का दिखाते हैं कि देखो हम हेल्दी हैं। हाँ, हम हेल्दी हैं, हम वी आर लाइक फर्टाइल, हमने वो किया और उसके बाद रिजल्ट सामने आ गया। सो एवरीथिंग इज सो शैलो, इतनी शैलो हैं चीज़ें और इतनी सुपरफिशियल हैं। और हम जैसी औरतों की बातों को जो चुटकियों में उड़ाया जाता है, तो सो क्या कहें और क्या ना कहें। बस आखिर में मुझे ये बताएं, वैसे तो मैं आपकी वो गायनी फेमिनिज्म पे जो आपके साथ हुआ है, वो ताले वाला जो आपका एक किस्सा था, उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहती थी, पर चले छोड़ें उसको क्योंकि लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं। बट नहीं कर लें, बल्कि अभी मुझे एक आफरीदी हैं, उनका पेशावर से मतलब फाटा से ताल्लुक़ है और वो कोई वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है। लाइक ही अपोलोजाइज्ड टू मी एंड
he said کہ ہمارے ہاں تو مطلب یہ it was total stunt جو آپ کے خلاف کیا گیا. سوسائٹی میں تو اس سے کہیں بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں دیکھنے کی عادت نہیں ہے آئینہ. اگر کوئی آئینہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم آئینہ توڑنا بہتر سمجھتے ہیں. مطلب آپ عورت کے پلیجر کے اتنے خلاف ہو کہ آپ میوٹیلیٹ کرتے ہو ان کے, ٹھیک ہے. اینڈ اگر کوئی عورت سیکشل ہے اینڈ شی وانٹس, وہ خراب عورت ہے, مطلب اس کو شرمیلا ہونا چاہیے. مین ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو سیٹسفائی اے وومن. اونلی تھنگ دے کین ڈو از پروڈیوس کڈس. اور اس کو وہ نشانی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل مردانگی موجود ہے. میں ایگزیکٹلی کہتی ہوں, میں نے کہیں لکھا بھی تھا کہ اگر 1 یا 1.5 منٹ میں اگر کوئی سپرم چلتا چلتا پہنچ جائے تو پریگنینسی تو اس سے بھی ہو جائے گی. بٹ اٹس ناٹ, یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں. Competence is when your women come out. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے انکمپیٹنٹ ہوں کہ آپ کی تو یعنی چی بول جاتی ہو 1.5 منٹ کے بعد. Exactly. And mostly آپ دیواریں تو دیکھیں. And there are other ways. You need to talk to your partner. What makes her comfortable? نہیں. What آپ کو comfortable کر رہا ہے. How, I mean, women وہ تو روبوٹ ہے نا, یہاں سے ہوتا ہے نا, وہ تو روبوٹ ہے نا, وہ تو if I've even touched her, she must have had an orgasm. وہ تو بس اس کو تو میں غور سے دیکھوں تو اسے پگھل جانا چاہیے. میری آنکھوں میں اتنی طاقت ہے, اور کتنے کوئی ضرورت ہی نہیں, میری اکھاں چننا جادو ہے اور طاقت ہے, تو وہ تو ادھر ہی پگھل گئی. And that is why they don't want women to, meet other people, to talk and find out what really is normal. میرے سے تو اکثر میری سہیلیوں کے شوہر جو ہیں وہ بہت وہ فیل کرتے ہیں ایدے نال نہیں ملنا, نہیں خراب ہو جائے گی. اچھا, بیکاز آئی ٹاک اباؤٹ وومن رائٹس اور آئی اوپنلی سے دا تھنگز. نہیں نا, بیویاں ساڑی آپ سینس کر لیتے ہو ایک ڈسلائک کہ اے تے ساڑی نا گیم خراب ہو جائے گی, اے تے ساڑی بیوی نو تھوڑی جی عقل سکھا دے گی, یا تھوڑی بیوی جو ہے وہ اویئرڈ ہو جائے گی. مطلب اونچا بولنے والی عورت کو کون پسند کرتا ہے, عورتیں نہیں پسند کرتی. ہاں بالکل. وہ اکثر یعنی میں عموماً جب ملوں لوگوں سے اور تقریبات میں, ویسے تو کم جاتی ہوں لیکن اگر کبھی جاؤں اور اس میں, تو میرا یہی سٹائل ہوتا ہے, loud woman and like openly and opinionated and not apologetic. And تو اس میں سارے ہوتے ہیں ہائے اللہ دیکھو ذرا یہ کچھ اچھی لگتی ہے, ڈیسنٹ رہنا چاہیے, اسے تو کسی بات بولنا چاہیے. بھائی آدمی کی اتنی رینج ہے وائس کی, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چیخنا ہی پڑتا ہے. اس کے لیے تو اسے تو کسی چیز سے شرم ہی نہیں آتی نا. یہ تو اتنی کتنا, اور پتہ نہیں اسے شرم بھی نہیں آتی, اور پتہ نہیں انہیں عہدے تے کی پٹو پایا ہے. اینڈ میں طاہرہ یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں چند ایسی باتیں جس سے کوئی چینج آ سکتا ہے. ایجوکیشن یہ واحد راستہ ہے جس سے وومن امپاورمنٹ کا ہم خواب جو ہے اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ناٹ لائک سلیکٹیو ایجوکیشن یا کوئی کریکولم کنٹرولڈ کریکولم. نو, اوپن دا ڈورز فار دا انٹرنیشنل کریکولم اور ہر چیز اور کتابیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ شاید اگر پولیٹیکل ویز میں دیکھا جائے تو آئی تھنک دا اسمبلیز اینڈ سینٹس ہیو ایکول سیٹس. ٹھیک ہے, میں تو یہ کہتی ہوں فیمنزم اس دن میں اسٹاپ کر دوں گی موومنٹ اپنے تئیں جو میں اس میں حصہ ڈالتی ہوں, جس دن پارلیمنٹ میں 50% ریپرزنٹیشن ہماری ہوگی, 50% آپ کی ہوگی, مل کے ہم فیصلے کریں گے کہ کیا لا ہونا چاہیے کیا نہیں. آپ نہ بتائیں عورت یہ کرے, اور ہم بھی نہ بتائیں کہ مرد پھر یہ کرے, مل کے فیصلے کریں. کوئی بھی کچھ نہ بتائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ویسے شعر کا مطلب تو یہ ہے کہ شاید دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں. اس کو دوسری طرح سے میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو ڈومینیٹ نہ کرے.
نہ مجھے کسی مرد کا ماسٹر بننا ہے اور نہ مرد میرا ماسٹر بنے. ٹھیک ہے, اینڈ لیٹس بی ایکول. ہاں, اور ذہن میں یہ رکھیں کہ جو آپ کی خواہشات ہیں وہ ادھر بھی ہو سکتی دو ہیں, سولز جو آپ کی کمزوریاں ہیں شاید یہاں بھی ہوں, آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا. بالکل, لرن ٹو کنٹرول. بالکل. اور سولز, یہ جو سولز ہیں, یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ میری سول کو یہ کیریئر دیا گیا ہے. آپ میری سول کو کنٹرول مت کریں ڈپینڈنگ اپون مائی کیریئر. یہ جو باڈی ہے وہی کیریئر ہے نا, یہ ایک وہیکل ہے یہ باڈی. اچھا, دوسرا مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے ہارمونس ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں. اگین اٹس اے سائنٹیفک کویسچن کہ آپ کی سرٹن ایج کے بعد آپ کے ہارمونس کا اوپر نیچے, پیریڈ کے وقت اور ہے, پیریڈ کے بعد اور ہے, مینوپاز کے بعد تو بہت ہی کچھ ہے. سو عورتوں کی یہ چیز ایک طرح کی ان کی کمزوری ہے؟ نو, not at all. It is like یہ بھی مردوں نے یہ امپوز کیا ہوا ہے کہ ان دنوں میں مرد عورت بچی بن جائے گی. Even normal, are you on your period? Why are you being so cranky? And it is judging you. حالانکہ مردوں کا بھی جو ہارمونل لیول ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا ہے, اسی لیے جب چھتی مر بھی جاتے ہیں. بالکل, ایگزیکٹلی. ٹیسٹوسٹیرون کی جو ان کا مین ہارمون ہے اس میں ویریشن ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ان کا جو بہت زیادہ ایگریشن ہے دیٹ از آلسو بیکاز آف دا ٹیسٹوسٹیرون. تو ہم تو نہیں کہتے اوپرا ٹیسٹوسٹیرون کٹ کر اپنا زیادہ کر نہ لسا بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, مینوپاز ہو جائے. ہاں, ایسے پاگل ہی ہو گئی, ٹھیک ہے. What does science say? Can women function even with these problems? Because I am. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ? I am full of life. میرا خیال ہے ਤੁਹਾਨੂੰ نہیں لگتی تھی. ماشاءاللہ. And میں 59 years دی ہوں. Are you pro HRT? Yes, very much. اور بلکہ میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی مینوپاز پہ, اینڈ میں بڑا ہی مجھے دکھ ہوا اور افسوس ہوا کہ موسٹلی گائناکالوجسٹ فار ریجیکٹنگ دا آئیڈیا آف HRT. وہ جو اسٹڈی ہوئی تھی آج سے اتنے سال پہلے 1901 اور اس میں اتنے بایس تھے, اس میں اتنے بایسز تھے, اور اس میں آپ سوچیں کہ کیا کہہ رہی ہیں, ہسبینڈ اگر سپورٹنگ ہو تو پھر آپ کو یہ جو ہاٹ فلیشز ہے نا یہ نہیں ہوگا. میں ہسبینڈ اینڈ سائنس اگین پیٹریارکی. سی, اور اگر آپ اتنا یہ کچھ پڑھیں تو پھر آپ کو ہارٹ فلیشز. ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ بایو آئیڈینٹیکل پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. جو 3-4 خواتین, کیونکہ میں نے اس پہ بہت بولا ہے اور میرے بولنے کے بعد بہت لوگوں نے بولا ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ اس پہ بات ہونا شروع ہو گئی. مینوپاز کے بعد دیر از 1/3 of your life. آپ سوچیں کہ دیکھیں آپ کی عورتیں زیادہ تر ارد گرد جو ہیں, آپ کی امیاں دادیاں 80 تک پہنچی نا, ٹھیک ہے. اچھا چلو سپوز کہ ہم 70 کر لیں, 75 کر لو, نہ تھوڑی نہ ساڑی, ٹھیک ہے. 50 کے بعد اب 25 سال آپ اپنے بیسک ہارمون ایسٹروجن کے ساتھ کیا آپ اس کی کریونگ کرتے ہوئے آپ گزاریں گے, اور خالی آپ ہسبینڈ کی support ہے so called. I am on HRT now. I went abroad. I got myself, but I could afford it now, Taira. لیکن اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں, پاکستان میں چونکہ ڈاکٹرز نے ہی اسے کنڈیم کر دیا ہوا ہے, گائناکالوجسٹ نے ہی کنڈیم کر دیا ہوا ہے, اس لیے میڈیکل کمپنیز اس کو اس طرح سے پرووائڈ, یا اس کی جو ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں, اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. It's very بایو آئیڈینٹیکل والا تو ایکسپینسو ہے, ایون ابراڈ اٹس نہیں. میں نے تو HRT پیچز کی صورت میں جو ہے, وہ میرا کچھ اور نام ہے اس کا, مجھے اس کا, لیکن اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ٹیکنگ ایسٹروڈائل اینڈ پروجیسٹرون, اور لیٹر آن میری کوشش ہے کہ تھوڑا سا میں ٹیسٹ کروا کے ٹیسٹوسٹیرون بھی ایڈ کروں فار مائی مسل, فار یور مسلز, یور بون منرل ڈینسٹی. اچھا, میں ایسٹروجن لے رہی ہوں, پروجیسٹرون کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو یوٹرس. یہ بھی ایک ہماری جو ہے کہ میں نے اسٹڈی کے مطابق یہ بھی ہے, ایون دین یو کین. ہاں, لیکن میں لے سکتی ہوں, لیکن آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ
ایسٹروجن, ٹھیک ہے. تو میں نے, آپ یقین کریں 10 سال سے میں HRT پہ ہوں, اور میرا Where do you get them from? عمان میں بھی نہیں ہوں گے؟ عمان میں بھی نہیں ہے, آئی گیٹ دم فرام امیریکا. اور لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں پہ IVF کی ساری دوائیاں اویلیبل ہیں, جو کہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے, 8 لاکھ سے 10 لاکھ کا ایک سائیکل ہے. کیمو تھراپی کی ساری دوائیاں اویلیبل ہیں. تو ایک عورت کے جو بیسک ہارمونز ہیں جو اگر اویلیبل ہونا شروع ہوں تو اس میں وہ یعنی اس کی کاسٹ افیکٹونیس بھی نکل سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی اس کی اہمیت کو سمجھتا نہیں ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, میں نے جب لینی شروع کی, اور میرے کچھ ایسے دوست تھے سینئرز جو اور نیشنلٹی سے تعلق رکھتے تھے, اور ان سے ڈسکس کیا, اور ہم سب نے کہا کہ وہ لے رہے تھے, اور میں کنونس ہوئی کہ لینا چاہیے, اور میں نے لیا. اور اس کے بعد میں نے اور اتنے لوگوں کو کنونس کیا جو کہ ڈاکٹرز تھے, اور وہ سارے کے سارے میرے ڈاکٹر دوست. اور انہوں نے یعنی یہ دیکھ کے, وہ ہوتا ہے نا موٹیویشن ہوتی ہے ایک سے دوسرے, اور لوگوں نے لینا شروع کیا, اور انہوں نے کہا اس کے بعد ہماری تو زندگی ہی بدل گئی. اور بلیو می, جو خواتین یعنی مجھ سے اکثر پوچھتی ہیں کہ کیسے ہیں آپ کے بال ایسے, اور کیسے ہیں آپ کی اسکن ایسی, مینوکسیڈل شروع کر دی ہے. ایون مینوکسیڈل ریئلی ہیلپ. ہاں اچھا, میں نے نہیں, میرے کچھ بال ویسے ہی اچھے تھے, تو ابھی تک اچھے چل رہے ہیں, تو ٹھیک ہے. اور لیکن تو بہت ہی اچھے تھے. ہاں, تو جب وہ گرنا شروع ہے تو مجھے زندگی میں نہ لائنوں کا, ہاں مجھے بھی نہیں ہے, کا نہ جھریوں کا ڈپریشن ہوا ہے. ہاں ہاں, مجھے بال گرنے کا اتنا ڈپریشن تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں اس لیے کہ کچھ چیز آپ کی جو بہت اچھی ہوتی ہے, آپ اس کے ساتھ ایموشنلی بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے میں مطلب that was something I was not being able to handle. اچھا. So somebody recommended me کہ menopause کے بعد تو سب کو مینوکسیڈل پہ آ جانا چاہیے, لگانا چاہیے. And it's been a year I'm on minoxidil. یہ نہیں کہ میرے بال بڑھ گئے ہیں, پر میرے بال گرنا رک گئے ہیں, وہ رک جاتا ہے اس سے. لیکن It's a lifetime commitment. ہاں, لیکن یہ ہے کہ جو HRT کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, I'm a happier person. Very happy. My husband is happy with me, you know. لیکن میں خود فیل کرتی ہوں کہ مجھے جو سب سے دنیا میں جو میرے لیے میرا خیال ہے ایسٹ ہے, یا جس کے بارے میں میں بڑا ہی پراؤڈ ہوں, وہ میرا کوگنیٹیو ایلیمنٹ ہے. Yes. کہ میری میموری جو ابھی تک بہت اچھی ہے, اور پلس یہ میری کیلکولیٹو کوگنیٹو ایبلٹی, جو کہ ظاہر ہے میں نے لکھنا ہی مینوپاز کے بعد شروع کیا ہے. یو کین امیجن فرام دیٹ کہ میں نے پچھلے 6 سال سے لکھنا شروع کیا ہے, جب میں مینوپاز کراس کر چکی تھی, اور میں اب کیا کیا نہیں لکھ رہی, اور پوئٹری اینڈ فکشن اینڈ نان فکشن اینڈ ایوری تھنگ. تو میرا خیال یہ ہے کہ HRT نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا. اچھا, لوگ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم بریسٹ کینسر سے تمہیں نہیں ڈر لگتا, اور یہ وہ, تو اس کا ایک ہی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو فالو اپ پہ رکھیے. اینول میموگرام وہ تو ویسے بھی کرانا ہے, لیکن ہمارے یہاں تو اس کی بھی اویئرنیس نہیں ہے نا. اگر میں کسی سے پوچھتی ہوں آپ اینول میموگرام کرا رہے ہیں, دیکھو لوگوں کی ہی رسپانسبلٹی سب کچھ نہیں, کیونکہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو کرا رہے ہیں. ہماری حکومت کو یہ فرض ہے ان کا, بالکل, کہ امریکہ میں یا ویسٹ میں بڑے اور پرابلمس ہوں گے, لیکن ایک سسٹم تو بنا ہوا ہے نا کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, اس نے فل چیک اپ کے لیے اسٹیٹ کو سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ 6 مہینے بعد آپ کا یہ ٹیسٹ ہے. ختم کریں باقی لڑائیاں, ایگوز, پاپولیشن کنٹرول کریں, علاج اور ایجوکیشن مہیا کریں. اتنی زیادہ ہے کہ 12 کروڑ عورتوں کا آپ میمو کیسے پلان کروائیں گے. اچھا, میمو کے علاوہ بون منرل ڈینسٹی میں نہیں کرا سک رہی. عورتیں آپ نے دیکھی ہیں 60 65 70 میں, ایون مرد فریکچر, یہ جو فیمر کا یہ جو ٹانگ کی ہڈی ہے نا, جو تھائی کی ہوتی ہے, اس کو فیمر کہتے ہیں. اور جو اس کا ٹپیکل فریکچر ہوتا ہے ہپ والا, اسے کہتے ہیں نیک آف فیمر, یعنی فیمر کی گردن. وہ اتنی پتلی ہڈی ہوتی ہے, اور وہ اتنی زیادہ بھربھری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ گرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. مجھے یہ پتا چلے کہ وہ خود ہی ٹوٹ جاتی ہے, پھر آپ گرتے ہیں. وہ اتنی
اتنی کیونکہ اسے نیک کا فیمر ہے نا, Yeah. اتنا بڑا سر ہے فیمر کا, وہ شافٹ سے اتنی سی, آپ کبھی اسے گوگل کر کے دیکھیں نیک کا فیمر, آپ کو پتہ چلے گا, تو وہ نیک کا فیمر بھربھری ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم ٹوٹ جاتی ہے اور تب آپ گرتے ہیں. اچھا, اب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو رہی ہیں. ہڈیاں بھربھری ہونے کا پتہ آپ کو چلے گا بی ایم ڈی سے, بون منرل ڈینسٹی. وائٹامن ڈی آپ نے کبھی زندگی میں چیک کرایا نہیں ہے, وائٹامن ڈی آپ کا پورا نہیں ہے, کیلشیم آپ نے کبھی کھایا نہیں ہے, خوراک آپ کی انتہائی ڈیفیشینٹ ہے, ساری عمر ہڈیوں سے بچے پیدا کیے ہیں, ایچ آر ٹی آپ نے یوز نہیں کرنی, میمو آپ نے کبھی کروانا نہیں ہے, آئرن کی گولیاں آپ نے کبھی کھانی نہیں ہے, ماہواری میں خون پڑتا رہتا ہے. انیمیا دنیا بھر میں سب سے زیادہ یہ انڈر ورلڈ میں کامن ہے, کیونکہ عورتوں کے بچے اور ماہواری یہ ان کے, اور لیک آف ڈائٹ نیوٹریشن وہ کبھی ہو. تو اتنی زیادہ پرابلمز ہیں کہ 50 کے بعد کی عورت تو ایسے ہی آدھی مری ہوئی ہوتی ہے, کوئی کوالٹی لائف اور وہ اپنے آپ سے نپٹا بنیا ہوتا ہے, ہائے ہائے کر دی, اپنے آپ سے وہ اتنی بیزار عورت ہوتی ہے. اور پھر اس وقت ہسبینڈز کہتے ہیں ہاں ہماری بیویاں تو لائک وہ بڈھی ہو گئی ہیں اور وہ ان میں کچھ رہ گئی ہے, ہونٹے ہوتے جو کوئی باقی ہی نہیں رہا, تو میں ہوں دوجا بیاہ کرن چلا ہوں. بھائی انویسٹ کرو اپنی بیوی میں, اپنے آپ میں, ہیلتھ میں. اچھا, آپ نے کبھی 50 کے بعد کے مردوں کو دیکھا ہے؟ ہر کسی کی تو توند نکلی ہوئی ہے. میرا بڑا اسمارٹ ہے, ویسے میرا والا بھی. اور اس کے باوجود سیلف پرائڈ اتنی ہائی ہے کہ نہ گنج نظر آ رہا ہے. حالانکہ یہ باڈی شیمنگ کی بات ہے, لیکن I just to be everybody should work on themselves to look good to your partner. نہیں, ان کو لگتا ہے کہ عورتوں میں یہ حس ہی نہیں ہے کہ وہ بھی ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. حالانکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ عورتیں بھی اپریشیٹ کرتی ہیں ویل ڈریسڈ, شیپ میں آدمی, صاف ستھرا, جس کے پاس سے بوؤں کے بھبکے نہ اٹھ رہے ہوں, جس سے آپ کو اسمارٹ, صاف ستھری, حسین, خوبصورت عورت اچھی لگتی ہے, چاہے وہ کسی بھی عمر کی ہو. اس سے عورت کو بھی ایک ہینڈسم, پیٹ اندر, گنج تو چلو جو بھی ہے وہ اس کو آپ نہیں کر سکتے, لیکن پیٹ تو اندر ہو سکتا ہے نا. تو ایک بالکل, اور ایک عورت کو بھی وہ مرد اچھا لگتا ہے, اور تبھی آپ کا جو آپس کا ریلیشن ہے, اٹریکشن ہے. اسی لیے تو آپ اٹریکشن لوز کرتے ہیں. ادھر وہ منہ بنا کے بابا بن کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ منہ بنا کے مائی بن کے بیٹھی ہوتی ہے, دونوں بیزار. ٹھیک ہے, اور اس بیزاری کا حل مرد جو ہے وہ باہر ڈھونڈ لیتا ہے, کہ اس کو لگتا ہے کہ ایڈونچر, کہ اچھا مجھے تو مل ہی جائے گی. اب وہ بیچاری کوئی نہ کوئی مل ہی جائے, مجبور. عورتیں بھی بہت اس طرح سے کمپرومائز ہوتی ہیں, یا ان کے گھر والے انہیں مجبور کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں تم کر لو. اور ادھر پہلی والی جو ہے وہ اس کے مرد کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے, ہاں ادھر سے کچھ پیار نہیں کرتی, نہیں پیار بھی نہیں کرتی, اور ادھر سے کچھ رہا بھی نہیں, اور پیار بھی نہیں کرتی. ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ نے کیا انویسٹمنٹ کی تھی؟ آپ نے ٹائم اینڈ ایموشنل انویسٹمنٹ کی تھی اس کے ساتھ. اگر آپ نے وہ وقت پہ کی تھی تو آج اس کا پروفٹ نکلے گا. لیکن اگر آپ نے ساری عمر اسے حقارت کی نظر سے دیکھا ہے, اسے ریڈیوس کیا ہے, اسے نکمی سمجھا ہے, کم عقل سمجھا ہے, تو آج اس کے اندر انگزائٹی, ڈپریشن اور کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا. ہاں, everything lost. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے فار دا پارٹنر. مجھے تو I got who has been, جس نے مجھے برداشت کیا, اور جو میں ہوں مجھے وہ رہنے دیا. اینڈ اللہ کا شکر ہے, آئی تھنک یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے ٹو ہیو اے گڈ انڈرسٹینڈنگ پارٹنرشپ ان یور لائف. ایگزیکٹلی. اور اینڈ میں بس یہی میں کہنا چاہوں گی, کوئی بھی سن رہا ہے جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی پاور ہے, جو معاشرے میں تھوڑا سا بھی چینج لا سکتا ہے, ایجوکیشن, 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 ہیلتھ, 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 پاپولیشن, 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 یہ 3 چیزیں اس وقت پرائورٹی پہ ہونی چاہیے. اور اپنی بیوی کو انسان سمجھیں. ہاں, اینڈ میں یہ بھی کہ جو ہمارے کانٹریکٹ ہے جسے ہم نکاح کہتے ہیں, اس پہ بھی لڑکی والوں کے جو پیرنٹس ہیں, دے ہیو ٹو بی
very strong and practical. یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم کچھ اپنی بیٹی کی سیکیورٹی کے لیے بات کریں گے تو ہم لوگ سمجھیں گے یہ پیسوں کے لیے یہ کر رہے ہیں. ہاں بھائی سیکیورٹی چاہیے. نہیں عفت وہ تو اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر کی رشتہ طے ہویا, رشتہ طے ہویا. ہائے ہائے جی اسی اے کہہ لیا تے تے نس جان گے تے اسی اس کڑی تو جان کس طرح چھڑاواں گے. مجھے بہت لڑکیوں نے لکھا ہے کہ ہم اتنے تنگ ہیں کہ ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں. بلکہ ایک لڑکی نے مجھے لکھا کہ میں تو ٹرین کی پٹری پہ جا کے کھڑی ہو گئی تھی تو مجھے لوگوں نے کھینچ کھانچ کے بچایا. میرے ماں باپ مجھے واپس نہیں آنے دیتے, کہتے ہیں کہ نو وی کین ناٹ ایکسیپٹ یو, ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں, تمہارے 3 بچے ہیں تو آپ بتائیں میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں. سو دس واز اے کویسچن, میں کہاں جاؤں. تو شی wasn't educated either. obviously آج کل اکانومی کا آپ حال دیکھیں کہ چھوٹی موٹی ایف اے بی اے کیے ہوا بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو 3 بچوں کو آپ کیسے اکیلے آپ کر سکتے ہیں ہینڈل, کیسے ضروریات پوری کر سکتے ہیں. کتنے لوگ اس وجہ سے انہیپی میرجز میں ہیں, آلموسٹ بہت سارے. اور ان کے بچے آپ یہ سوچیں کہ آگے سے وہ جب ایسے ہاؤس ہولڈ سے باہر نکلیں گے سو کس مینٹالٹی میں, کتنے ڈپریسڈ, کتنی انگزائٹیز ان کے ساتھ, اور کتنی زندگیاں آگے اور خراب اینڈ اسپیشلی یہ میری آخری بات ہے, ڈیورس کے بعد جو اتنے سال گزارنے کے بعد جو عورت خالی ہاتھ نکلتی ہے اپنی پوری جوانی دے کے, اٹس ہارریبل. مطلب ایسے لوگ اس وقت اتنے گھٹیا ہو جاتے ہیں کہ ایک پن بھی اس کو نہیں دیتے. 50% ڈیوائڈ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر اس بندے نے کچھ کمایا ہے تو اس عورت کے سر پہ کمایا ہے. مطلب گورا پاگل تو نہیں ہے ہاں کہ وہ پرین اپ بھی کرتا ہے, اور یہ لا بھی ہے, اور یہ گورے کی تو بات رہنے دیں, عرب میں عمان میں یہ لا ہے, اگر آپ دوسری شادی کرتے ہیں یا ڈیورس کرتے ہیں اور اگر آپ کے بچے ہیں تو گھر سے مرد نکلے گا, عورت نہیں نکلے گی اس وقت تک جب تک عورت دوسری شادی کا فیصلہ نہیں کرتی, اور تب بھی اس گھر میں بچے رہیں گے. سو بچوں کو اور پہلی بیوی کو آپ اس طرح شیلٹر سے محروم نہیں کر سکتے, پلس ان کا آپ سارا خرچہ اٹھائیں گے. سو اگر آپ کچھ بھی ایسا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو مرد گھر سے نکلے گا, یہ لا ہے. بس ہم نہیں سیکھیں گے شاید کبھی عورت کو انسان سمجھے. ایگزیکٹلی جیسے آپ ہیں نا انسان, ویسی وہ بھی ہیں. میں اکثر وہ لکھتی ہوں نا کہ جیسے آپ کے اندر ایک آرزوؤں بھرا دھڑکتا ہوا دل ہے وہی اس کے اندر بھی ہے, تو ویسا ہی آپ سمجھیں کہ وہ بھی ویسے ہی خواب دیکھتی ہے. بلکہ میری ایک کتاب کا نام بھی یہی ہے, عورت بھی خواب دیکھتی ہے. سو آپ اتنا لکھتی ہیں, اتنی پیاری نظمیں بھی لکھتی ہیں. میرے پروگرام میں حسبے ہماری جو کانورسیشن ہوئی ہے یہ کوئی نظم تو سنا دیں اینڈ میں. آپ نے جب بات کا آغاز کیا تھا نا تو آپ کا پہلا کویشچن تھا اچھی عورت کیا ہوتی ہے یا شریف عورت کیا ہوتی ہے, تو اس سے ریلیٹڈ ایک نظم ہے. میں نظمیں عموماً پنجابی میں لکھتی ہوں, عموماً نہیں, بڑی ایکسپریسو لینگویج ہے. بالکل, آئی لو ٹو اسپیک پنجابی بائی دا وے. تو نظم کا عنوان ہے چنگی کڑی. اوکے, میں کیا تسی چنگی کڑی دی ڈیفینیشن پوچھی سی تے سنانی چاہیے. مولوی پوچھا قیمت کنی کیویں لیں گی, مولوی پوچھا قیمت کنی کیویں لیں گی, رہنا اس بندے نال ساری حیاتی دن ہوئے یا راتی, قیمت کنی کیویں لیں گی, رہنا اس بندے نال ساری حیاتی دن ہوئے یا راتی, جو آکھے جویں آکھے, جو آکھے جویں آکھے اوہ کرنا اوویں ہی کرنا, او آکھے تے بہنا او آکھے تے اٹھنا, سونا جاگنا قیمت کنی کیویں لویں گی, جو آکھے جویں آکھے اوہ کرنا اوویں کرنا, او آکھے تے بہنا او آکھے تے اٹھنا, سونا جاگنا. آپ خدری بنی نا
ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਬੜੀ ਨਾ ਪੱਗ ਪਿਓ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੀ ਨਾ। ਹਾਏ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਬਣੀ ਨਾ ਪੱਗ ਪਿਓ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੀ ਨਾ। ਬਣ ਜਾਈ ਬੀਬੀ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ। ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ। ਵਾਹ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਬਣੀ ਨਾ ਪੱਗ ਪਿਓ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੀ ਨਾ। ਬਣ ਜਾਈ ਬੀਬੀ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬੇ ਕੀਮਤ ਕੱਢਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਵਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਕਾਵਣ ਦੀ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬੇ ਕੀਮਤ ਕੱਢਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਵਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੁਕਾਵਣ ਦੀ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ। ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਸੌਦਾ ਡਾਢਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਸੌਦਾ ਡਾਢਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਏ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਆਪਣਾ ਜੀਣਾ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਨਾ ਹੱਸੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ। ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਧੀਏ ਛੇਤੀ ਕਰ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਮੌਲਵੀ ਕਾਲਾ ਲਟਕੇ ਜਾਵਣ ਗਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਣ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਧੀਏ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਮੌਲਵੀ ਕਾਲਾ ਲਟਕੇ ਜਾਵਣ ਗਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਏ। ਚੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ। ਵਾਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ। ਲਿਖ ਲੋ ਜੀ ਆਖਦੀ ਏ ਪਈ ਲਿਖ ਲੋ 501 ਮੁਅੱਜਲ। ਲਿਖ ਲੋ ਜੀ ਆਖਦੀ ਪਈ ਏ ਲਿਖ ਲੋ ਜੀ 501 ਮੁਅੱਜਲ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਫੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰੇ ਅੰਮਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਫੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰੇ ਅੰਮਾ ਸੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ। कीमत कितनी की लेवेंगे। आप उसे उसके ख्वाब उसके अंदर ज़िंदा रहने दें। यकीन करें मर्द नुकसान में नहीं रहेगा। और औरत को बोलने दें और उसे सुने। घबराए मत औरत के बोलने से। बहुत सारी बातों का सलूशन इस गुफ्तगू में ही निकल आएगा। और गवर्नमेंट से अगेन जो भी गवर्नमेंट है इन चीज़ों पे एमरजेंसी लगा दे। पॉपुलेशन कंट्रोल एजुकेशन एंड हेल्थ। बाकी चाहे चीज़ें लोग ये नफ्सा नफसी से निकलें। फोकस ऑन दीज थिंग्स। हिस्ट्री में आपका नाम तभी रहेगा जिसकी भी हुकूमत है अगर इन 3 शोबों में आप चेंज लेके आएंगे। और अल्लाह करे इस मुल्क से जो इतनी ज़्यादा पोलैरिटी है और नफ्सा नफसी इस वक्त फैली हुई है, पार्लियामेंट में जाएं, मिलें और इस कौम को आगे ले जाने के लिए फ़ैसले करें। अपनी ईगो से निकलें और ये याद रखें कि सही तो एक ही होता है, वो सबका होना चाहिए। उस पे कायम हो जाएं और जिसकी बारी आती है उस सही के लिए काम करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ता।